बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले जो है वो आज जब मैं ट्रैवल कर रहा सुबह के वक्त और ये मैंने देखा कि इस्लामाबाद की सड़कें जो है वो साफ़ हैं, तो देखकर जो है वो बड़ी खुशी हुई। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसको भी काम करने की ज़रूरत है और CDA जो है उसको भी काम करने की ज़रूरत है और किसी हद तक काम हो भी रहा है। और सुबह के वक्त आते वक्त अक्सर मुझे ये फ़ील हो रहा होता है कि चूँकि ऑफ़िस का वक्त होता है, स्कूल जाने का वक्त होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो जल्दी में होते हैं और उस जल्दी की वजह से रोड रेज अक्सर देखने को मिलती है। और आज भी इसी तरीके से कोई सिचुएशन थी कि अगर रोड क्लियर मिल ही गई है तो फिर भी ट्रैफिक जैम जो है ना वो नज़र आई। अच्छा। जब मैंने वो क्रॉस किया तो मुझे पता लगा कि दो गाड़ियां जो हैं वो उनकी गाड़ी आपस में लगी भी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी खड़े होकर वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं और उनकी वजह से दूर तक जो है ना वो लाइन लगी हुई है। तो जहाँ पर अगर किसी वजह से ट्रैफिक जो है वो जाम होती है, हुकूमत की वजह से या रश की वजह से या XYZ रीज़न की वजह से, ज़रा तहम्मुल मिजाजी का जो है वो मुजाहरा किया करें। आई नो बहुत मुश्किल होता है पेशेंस का जो है ना वो मुजाहरा करना, और सुबह सुबह या किसी भी वक्त जो है जहाँ पर हम जा रहे हो हमें हर जगह पे जो है ना वो जल्दी पहुँचना होता है। लेकिन अब गर्मियाँ आ रही हैं, ज़रा इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि गर्मियों में वैसे दिमाग पिघल रहा होता है। और स्पेशली तहम्मुल मिजाजी आई थिंक सिर्फ आपको ट्रैफिक के हवाले से नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि तहम्मुल मिजाजी आपको वैसे ही अपनी डेली रूटीन में का हिस्सा बना लेना चाहिए। ज़िंदगी में ठहराव जो है वो आना चाहिए, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी जगहों में हम बहुत बिला वजह रश कर देते हैं कोई ना कोई डिसीजन, या फिर किसी पे बिला वजह हम लान तान ऐसी कर देते हैं जो बाद में हमें रिग्रेट भी करना पड़ते हैं। सो ज़िंदगी में हम, और आजकल पहले ऐसे होता था कि कोई एक का दुक्का इंसान हमें जो है वो थोड़ा सा अपसेट नज़र आता था या डिसहार्ट नज़र आता था तो हमें फ़ील होता था कि कोई मायूस है हमारे इर्द गिर्द या मायूसी की एक लहर है। अब आजकल अगर देखा जाए तो हर इंसान इतना मसरूफ़ है और उसकी वजह से वो इतना डिप्रेस है अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए तो हमारा डिप्रेशन का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। और तो उस पे हम मज़ीद अगर लान तान करके ये उसको ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं तो वो मज़ीद उसके लिए डिप्रेसिंग हो जाता है। आई वुड लाइक टू एड्रेस कि एक और चीज़ प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही, कल से हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एक मोहतरमा है जिनका मीडिया सेक्टर से ताल्लुक़ है, एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और अब एक मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं। That's very disturbing। मुझे देखकर बहुत अजीब लगा कि पाकिस्तान में मीडिया में शायद कोई एथिक्स वैल्यूज़ नहीं रहे हैं। पैमरा जो है वो वैसे तो मॉनिटर करता है हर चीज़ को, लेकिन ये कैसे छूट गया। कल से लोग जो है बार बार कह रहे हैं कि उस प्रोग्राम के हवाले से पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा फ़िज़ा अली के हवाले से। मैं उनको बहुत सेंसिबल जो है वो समझता था और कुछ अर्से पहले तक जब तक वो प्रोग्राम्स किया करती थी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी जो है वो गुफ्तगू करती थी। लेकिन आई डोंट नो कि वो किसके साथ कम्पीट कर रही हैं, TRPs के चक्कर में उनके चैनल ने उन पे दबाव डाला हुआ है या क्या है। रमज़ान के दरमियान में भी हमने इसी तरीके से एक वाक़या देखा और फिर कल जिस तरीके से वो हो रहा था उस वाक़े को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप सबको मालूम ही है। लेकिन ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए, एक मीडिया माइंड शेपिंग करता है। इससे पहले उनका एक और पॉडकास्ट में उन्होंने एक मोहतरमा को बुलाया था जिसमें एक वो ऐसा रुझान जो है उसकी तरफ लोगों को मबजूल करा रही थी जो हम आजकल अपनी जनरेशन को रोक रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। और वो उस चीज़ को बहुत फैंटिसाइज कर रही थी और इट वाज लाइक कि आजकल ये कल्चर बहुत इन है कि अगर लड़कियां पैसे नहीं कमा सकती हैं सो वो एक अदद अपने लिए ऐसा बॉयफ्रेंड रख लें। सो आप उनसे पैसे लें, आप उनसे गाड़ियाँ लें, आप उनसे डायमंड रिंग्स लें। इट वाज ऑन हर पॉडकास्ट जिसको उन्होंने बुलाया था फ़िज़ा अली ने, और उनसे वो सवाल कर रही थी कि लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मीडिया सेक्टर के अंदर चीज़ें होती है ना, और फिर उससे भी बड़ा दुख मुझे किस बात का लगा, ठीक है, कल से लोग इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, जितने मीडिया सेक्टर के लोग हैं, वो बार बार चीख के जी पैमरा नोटिस ले, पैमरा नोटिस ले, पैमरा नोटिस ले। पैमरा को नोटिस तो लेना चाहिए, वो एक बात की चलो बात है। और आई होप कि चेयरमैन पैमरा मोहतरमा अम्बरीन साहिबा जो हैं, जो फॉर्मर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रह चुकी हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रही होंगी। शी इज़ अ ब्रिलियंट ऑफिसर। लेकिन उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब का वो चैनल है और हुकूमत ने जो है वो एक्शन नहीं लेना, तो और किसने लेना? बढ़ के मुझे समझ नहीं आती कि मतलब बीइंग यू नो अ पर्सन, जो कि हम कैमरा पे अगर नहीं भी बैठते हैं तब भी अगर आप एक किसी महफिल में भी बैठते हैं उसके भी कुछ अपने आदाब होते हैं, कुछ अपने उसूल होते हैं। आपको उस जिस सिचुएशन में आप होते हैं उसके हिसाब से खुद को डालना पड़ता है। सो अगर आप फिर नेशनल टेलीविजन पे या किसी भी टेलीविजन पे बैठ के, मतलब इट्स नॉट ड्राइंग रूम ना यार कि उधर आप घर के
حرکتیں جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائیں. آپ وہ جو حرکت تھی میرے خیال سے وہ آپ عزیز و اقارب میں بھی بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں بھی نہیں کرتے ہوتے. ایگزیکٹلی. پھر آپ ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیسے یہ چیز, یہ تو آپ یہ بات ہے کہ آپ اس کو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز آپ اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں, تو مطلب خیر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ پیمرا کو اور حکومت کو سوچنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں صبح کی خبر کے ساتھ. سب سے پہلے خبر یہ ہے وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے کہ ملک میں شمسی توانائی 8000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شمسی توانائی 8000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کے معیشت پر پینل ڈسکشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ مشرق وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک تھا, اور جس کی وجہ سے اس دوران پاکستان نے توانائی کی فراہمی میں تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھا. ابتدائی سبسڈی کے بعد توانائی قیمتوں کی مکمل منتقلی اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہے وہ جاری ہیں. پاکستان نے بحران کے باوجود صورتحال بہتر انداز میں ثابت کیا. نو ڈاؤٹ ابھی تک حکومت اگر جو ٹرین لے کر چل رہی ہے, جو اسٹریم لے کر چل رہی ہے, وہ بہت اچھی ہے, جس میں خاص طور پر مینشن کرنا چاہوں گا, ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بیٹھ کے بہت تنقید کی تھی حکومت کے اوپر اباؤٹ دی پیٹرول پرائسز, بٹ پیٹرول پرائسز کو جس طریقے سے ابھی تک ہینڈل کیا جا رہا ہے دیٹ از ایبسولوٹ بریلینٹ. اور پھر اس کے بعد ول ہوپ کہ یہ پیٹرول پرائسز جو ہے نا وہ ایک حساب سے بڑھیں گی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتی بھی ہیں. وہ ڈائریکٹلی وہ جو 130 روپے کا وہ جو آیا تھا جھٹکا اس طریقے سے نہیں لے گا. اسی لیے پرائم منسٹر کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں وہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی وزیر اعظم کی کہ ایک دن بڑھائیں ایک دن ڈاؤن کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ عوامی پریشر کی وجہ سے, عوام کے پریشر کی وجہ سے میرے خیال سے انہوں نے آواز فیل کی, انہوں نے لوگوں کا دکھ اور پریشانی کو فیل کیا, اور اس کے بعد انہوں نے راتوں رات جو ہے اپنے فیصلے پر مینشننگ دیٹ کہ آسٹریلیا میں ٹرین اور بس سروس فری میں دی جا رہی ہے, لیکن پاکستان اسلام آباد میں بھی یہ چیز پاکستان میں بھی جی میٹرو بسز جو ہیں وہ بالکل فری ہے, لیکن اس کا یہی بات ہے کہ اس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. بلکہ جو زندگی بھر اگر کہیں گھومنے نہیں گئے میٹرو میں, وہ اس کا فائدہ لے کے پورے دن میٹرو میں سفر کر رہے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. ہاں یہ بھی اب غلط بات ہے. اس لیے یہ آپ کو صرف اور صرف اس لیے دی گئی ہے کہ آپ پیٹرول کی پرائسز جو نہیں آپ پوری کر سکتے, ان کو سہولت دی گئی ہے کہ اپنے کام پہ جا سکے, اپنے گھر واپس جا سکے, فری میں جا سکے. لیکن جو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, غلط استعمال کریں, وہ بہت غلط بات ہے. اور ہم ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, نہ کہ ایسی فری کی چیزوں سے جو ہے ہم لطف اندوز ہوتے پھریں. تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے. اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو اسلام آباد ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا, اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کے بیچ, جو کہ کسی حتمی نتیجے کے بغیر جو ہے وہ ختم ہوئی. اسی کی اب فالو اپس کی کوششیں پاکستان کی طرف سے تیز ہو گئی. امریکہ ایران جنگ بندی ڈیڈ لائن بریک تھرو کے لیے پاکستان کی نئی کوششیں کیا ہیں. ایک سینئر پاکستانی ذریعے نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے پہلے مرحلے کی غیر نتیجہ خیز اختتام کے بعد اسلام آباد نے دونوں فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں. اور آئی تھنک یہ ہونی بھی چاہیے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح ذریعے نے بتایا ہے کہ پاکستان واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع ہونے پر زور ہو رہا ہے. ذریعے کے مطابق بنیادی مقصد یہ ہے کہ اندازاً 22 اپریل کو ختم ہونے والی جو جاری جنگ بندی کے اختتام سے پہلے ایک قابل عمل مفاہمت تک پہنچا جائے. اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ دوبارہ مقدمہ تصادم سے بچا جائے, کیونکہ ایک سنگینی کو اجاگر کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیڈ لائن سے قبل یہ معاملہ جو ہے وہ سمٹ جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تھرسڈے کو غالباً دوبارہ سے جو ہے نا وہ کوشش وی آر ویری ہوپ فل. اس دن نجم جب یہ ٹاکس ہو بھی رہی تھی, سو آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ جو کہ صحافی ہیں اور وہیں پہ موجود تھے, اینڈ آئی واز لائک یار ہمارے گاؤں میں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو موسٹلی جرگے وغیرہ کے تھرو جو ہیں وہ بات چیت کے تھرو کوشش کی جاتی ہے کہ مسئلہ حل کیا جا سکے. میں نے کہا ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ایک جرگے میں حل نہیں ہوتے, تو اتنے بڑے جو عالمی سطح پہ جنگ اور کشیدگی چل رہی ہے, لگتا ہے کہ وہ ایک ہی بار ٹاکس میں جو ہے وہ ریزالو ہو سکے. سو ہی واز لائک بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہو تو نہیں سکتا. سو وہی ہوا تھا, نہیں ہو سکا. اور واقعی میں جب جہاں پر اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہوں جس میں ہر ملک کے اپنے اور یہ بھی دونوں ملک مان رہے ہیں کہ کسی حد تک اتفاق ہوا, لیکن پراپرلی جو ہے نا وہ لیکن کوئی ایسی 2-3 میجر ایشوز
ایشوز ہیں جس پر جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک دوسرے کی آہنگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن ابھی تک وہ ہو نہیں پائی ہے. سو ہم بھی خواہ ہیں، ہم بھی خواہش مند ہیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ دنیا میں امن قائم رہے. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. بہت سارے تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ دی اکنامسٹ جو ہے انہوں نے بھی اپنی رپورٹ شائع کر دی ہے، جس میں برطانوی جریدہ ہے دی اکنامسٹ، انہوں نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ امریکی صدر دوبارہ ایران کے خلاف نہیں جائیں گے. وجہ کیا ہے جی؟ اس نتیجے پر وہ لوگ اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ یہ جنگ شروع کرنا ہی ایک غلط فیصلہ تھا. رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگی صورتحال نہ صرف خطے کو غیر مستحکم جو ہے وہ بنایا، بلکہ امریکی پالیسی اور طاقت کے استعمال کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں اور کمزوریاں بھی واضح کر دی امریکہ کی. جریدے کا کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی کے ذریعے اس تنازع کا خاتمہ ہوتا ہے تو سیاسی طور پر سب سے زیادہ نقصان ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ہوگا اور ان کی سیاست کو ہوگا. اکنامسٹ کے مطابق ٹرمپ کے ایران کے خلاف سخت اور اشتعال انگیز بیانات اب ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور زبردستی وہ بیانات دے رہے ہیں. آئی تھنک وہ دکھتا بھی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، بکلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نئی جنگ نہ صرف عالمی منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سنہری دور کے دعووں کو بھی دھرا کا دھرا جو ہے وہ رکھ دے گی. اور رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے 3 بڑے مقاصد یعنی کہ مشرق وسطیٰ کو محفوظ اور خوشحال بنانا، ایران میں حکومت کی تبدیلی اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا ہے. خاطر خواہ حد تک حاصل نہیں ہو سکے ان کے تینوں اقدامات اور خطے. اور رپورٹ کے اختتام میں کہا گیا کہ یہ تنازع اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ محض فوجی طاقت کافی جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ مؤثر حکمت عملی، اسٹریٹجک جو ہے وہ ویژن چاہیے ہوتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو بیئر کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب آ جانا چاہیے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اب یہ جو اکانومسٹ کا ویسے میرے خیال سے ایک بہت اچھا انہوں نے جامع رپورٹ آئی ہے سامنے، یہی تقریباً ہر ماہرین ہمارے جتنی ماہرین ڈسکشن ہوتی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے. اور میرے خیال سے یہ اب ایک عام آدمی تک جتنی انفارمیشن کی رسائی موجود تھی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے سامنے نا آپ چائنا کا جا کے نام لوگے نا وہ چائنا کو 2 باتیں سنا دیں گے، تھوڑی دیر بعد رشیا کا کوئی اور نام لے گا وہ رشیا کو 2 باتیں. بالکل ایسے ہی ہم نے دیکھا بھی کہ سعودیہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، سعودیہ کے بارے میں نہیں کہا، فرانس کے ایک آئی مین ٹو سے ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں سعودیہ کے بارے میں نہیں کہا، کہیں سعودیہ کے پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ ہے، اس کی ریپرزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے، اتھارٹیز کی بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے فرانس کے بارے میں کیا کہا وہ بھی ہم سب نے سنا. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک یہ ہے کہ اس وقت وہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار اور ان کے سامنے کسی کا بھی نام جو ہے نا وہ میرے خیال سے نجم ان کے سامنے میں نجم کا نام لوں گی سو ہیل بی لائک یو نو سم تھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری. سو اس وقت وہ جتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے وہ کسی کو نہیں بھی جانتے ہوں گے. آئی تھنک انہوں نے زیلنسکی کو بھی کچھ کہا تھا بٹ آئی ڈونٹ ریممبر. زیلنسکی کو تو انہوں نے بولا تھا تم کیا پہن کے آگے ہوئے سوٹ، ہاں کچھ ایسا ہی پراپرلی سوٹ کیوں نہیں ویئر کر کے آئے، یو آر گوئنگ ٹو میٹ دی پریزیڈنٹ یو ایس اے. وہ ہاں سو ان کا آج کل جو حالات ہے نا میرے خیال ہے کچھ عرصے بعد نا جب ایج فیکٹر جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی ایسا جو ہے نا وہ انسان سوچنے لگتا ہے تھوڑا میرے خیال سے چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. اس وقت ایج فیکٹر کی نہیں، اس وقت ظاہر ہے بیرونی جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے جو ہوتی ہے، پلس آپ کے وائٹ ہاؤس کے اندر بہت ساری آوازیں ایسی بھی اٹھتی ہیں جو آپ کو خود ہی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ آیا آپ اس سیٹ کے حقدار ہیں بھی کہ نہیں. تو ظاہر ہے ہمارے سامنے تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بٹ ڈیفینیٹلی جیسے گھر میں بہت ساری جو ہیں ایسی سچویشن آ جائے تو آپ کے گھر کے جو ممبرس ہوتے ہیں وہ سربراہ کو کوشچن کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہے بہت سارے پریزیڈنٹس یو ایس کے رہے ہیں وہ کنزیکٹیولی 2 ٹائمز پریزیڈنٹ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک واحد ایسے پریزیڈنٹ ابھی تک سامنے آئے ہیں جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ سے رہ کے پھر اس کے بعد دوبارہ سے اپوزیشن فیس کر کے پھر دوبارہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بنے ہیں. ورنہ 2 ٹائم پریزیڈنٹ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، چاہے ہم جارج بش کا دیکھیں، چاہے ہم باراک اوباما کا دیکھیں یا کلنٹن کا دیکھ لیں. ویل آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا میں جہاں پر ایک اہم تعیناتی ہوئی آرمی چیف کی اور فرسٹ ٹائم دے ہائر اے لیڈی ایز اے they don't hire, they promote the lady as a army chief. میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوئل جو جولائی میں آرمی چیف جو ہے وہ مقرر کی جائیں گی اور وہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹیورٹ کی جگہ لیں گی. سوزن کی تقرری اس وقت ہوئی جب آسٹریلیا کی اپنی جو ہے وہ فوج اپنی صفوں میں خواتین افسران کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ آسٹریلین فوج کو منظم جنسی ہراسانی اور امتیازی سلوک کے الزامات کی لہر کا بھی سامنا ہے. اسی لیے ان کا یہ کوشش ہے کہ خواتین کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے وہاں پر اور ان کو اہم جو ہے وہ پوسٹ دی جائیں. وزیر اعظم اینٹونی البانی نے کہا ہے کہ جولائی سے ہمارے پاس آسٹریلین فوج کی 125 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون آرمی چیف ہوں گی. اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کہا ہے کہ سوزن کی تقرری کو ایک بڑا تاریخی لمحہ قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ سوزن کی کامیابی
ان خواتین کے لیے بہت اہم ہوگی جو آج آسٹریلوی ڈیفنس فورسز میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ان خواتین میں جو مستقبل میں آسٹریلوی ڈیفنس فورسز میں انجام دینے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، ان سب کے لیے بہت خوش آئند بات ہوگی ڈیفینیٹلی. یہ ان کی طرف سے بالکل ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ جہاں سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں یا پھر جو بھی آئی تھنک گلوبلی اس کو دیکھا جائے گا، وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ آسٹریلین جو ہے وہ سپر سالار بنی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنی ہے. ایک خاتون کے بارے میں ویسے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کرٹیکل سچویشنز میں پریشر ہینڈل کر کے ایسے ڈیسیجن لے سکے جو پرسنل نوعیت پہ تو وہ بے شک لے سکتے ہیں، بلکہ ملک کی بقا کو خاطر جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈیسیجن لینا اور اتنے پریشر میں لینا، وہ ایک خاتون کے لیے میرے خیال سے لوگوں کا یہ کہنا ہے یا سوچ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. سو یہ ایک مثال قائم ہوگی جو صرف آسٹریلین فوج کے لیے نہیں بلکہ گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بھی ایک مثال یہ ہے. ہماری جتنے خواتین فوج میں جاتی ہے وہ بھی اب یہ خواہش رکھیں گی کہ ہم بھی جو ہے کچھ کر سکتے ہیں. پھر جب خاتون کو ایسی پوزیشن ملتی ہے، باقی خواتین کو یہ حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک مقام بنا سکتی ہے، اور وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دنیا یاد رکھتی ہے. سو یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اور وی آر ہوپ فل کہ ایسی مثالیں ہمیں مزید بھی ملیں. آگے بڑھتے ہیں اور ہنگری کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر پارلیمانی انتخابات میں امریکی حمایت یافتہ جو حکومت ہے اس کو بدترین شکست ہوئی ہے. یورپی ملک ہنگری میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات نے سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل کر دیا ہے اور اپوزیشن نے حیران کن کامیابی حاصل کر لی ہے. برسر اقتدار امریکی حمایت یافتہ حکومت کو شکست ہوگی، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپوزیشن کی جماعت تیسرا جو ہے نمبر پر آئی، اور اس کے اپوزیشن کی جماعت جو ہے ان کی پارٹی نے غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی جماعت کیریز کو واضح طور پر پیچھے چھوڑ دیا. اس غیر متوقع نتیجے نے ملک کی سیاست میں ایک نیا موڑ پیدا کیا. انتخابات میں اپوزیشن کی قیادت کرنے والے پیٹر میگران، جو ماضی میں حکومتی نظام کا حصہ رہ چکے ہیں، انہوں نے نئے ہنگری کے اور نظام میں بڑی تبدیلیوں کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے. وزیر اعظم وکٹر اوربان نے ابتدائی نتائج سامنے آنے کے بعد شکست تسلیم کر لی ہے، اور نتائج اگرچہ تکلیف دہ ہیں تاہم وہ عوامی فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ایسا کہا گیا ان کی طرف سے. I like the spirit of Victor because اس نے نہ صرف اپنی شکست کو ایکسیپٹ کیا بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ عوام کی رائے ہے تو میں اس سے متفق بھی ہوں اور میں اس سے خوش بھی ہوں. پاکستان میں ہم اس لمحے کا انتظار ہی کر سکتے ہیں. We need such people پاکستان میں کدھر کے بھی الیکشنز ہو، such politicians in our country. پاکستان میں چاہے ملک کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ جو ہوتے ہیں نا مارکیٹس کے الیکشنز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ تاجران ایسوسی ایشنز کی ہو، چاہے وہ وکلاء کے ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ہو، چاہے وہ جہاں کی بھی ہو، الیکشنز ہو. ایون ہمارے آئی تھنک ہمارے جو جرنلسٹ ایسوسی ایشنز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر تو ہوتے ہیں اس کو بھی. ہاں اس کے بعد بھی جو بہت ہوتا ہے کہ جی یہ ہوئی ہے. میرے خیال سے اگر میں نہیں جیتوں گی تو میں نہیں مانوں گی کہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں جب تک میں جیت نہیں جاتی. یہ ایک بہت میں نہ مانوں والی، ہاں یہ پاکستان کا ایک عالمی پیٹرن بن چکا ہے میرے خیال سے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ میں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ہی میں ایک سیزن دیکھ رہی تھی، اس میں یہی تھا کہ جی الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی وکلا کے ہی، اور اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے. سو میرے خیال سے ہم لوگ ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی معیوب ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں افغانستان میں سینسرشپ نے آزاد صحافت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. افغانستان کی سچویشن اب کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی تحریک کے لیے جدوجہد کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے اپنی، تو اس کو کیسے جو ہے چپ کرایا جاتا ہے. خواتین کی ایجوکیشن پہ وہاں پر کیا سچویشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اب جو ہے وہ صحافیوں کو بھی انہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ وہ صحافیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اگر انٹرنیشنل صحافی بھی جاتے تھے تو کم سے کم یہ ملتا تھا کہ ہاں کچھ سینکشنز یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کو کور نہیں کرنے دی جاتی تھی، ادروائز وہ صحافیوں کو عزت دیتے تھے. اور اب انہوں نے صحافت پہ بھی جو ہے میرے خیال سے پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی ہے. افغان طالبان کی زیر حراست صحافیوں شکیب احمد نظری، بشیر حاطف، حمید فرہادی اور دیگر کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا. صحافتی تنظیم AMSO کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق افغان طالبان رجیم میں صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں اور ناجائز حراست نے خوف، دباؤ اور عدم تحفظ کی فضا کو مزید گہرا کر دیا ہے. افغان طالبان رجیم میں سچ بولنے والے صحافیوں کو آواز جبر، دھمکیوں اور سینسرشپ کے زور پر دبائی جا رہی ہے. دنیا بھر میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اگر صحافی ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے کہ افغانستان میں صرف یہ ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی
حکومت کو تکلیف ہوتی ہے وہ صحافیوں کی آواز جو ہے نا وہ بند کرتی ہے اور میڈیا کی آواز جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے, وچ از ویری سیڈ کہ ایک میڈیا ہر ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے اور وہاں کی آنکھ ہوتا ہے, وہاں پر انفارمیشن فلو کر رہا ہوتا ہے, ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے, انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے, اور سب سے پہلے ہمارے جو پولیٹیشینس ہوتے ہیں یا ایسے افراد جن کو خطرہ ہوتا ہے اپنے کالے کرتوتوں کے ایکسپوز ہونے کا, وہ سب سے پہلے میڈیا کی آواز کو ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ تھینکس ٹو سوشل میڈیا کی وجہ سے بات جلدی پھیل جاتی ہے, بات رکتی نہیں ہے, اور بات ایک کے پاس اگر ہو تو وہ دوسرے کے پاس بہت جلدی پہنچ جاتی ہے, اور پھر یہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس بات کو بالکل مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک حکومت اپنی سوورینٹی کو بچانے کے لیے بہت سارے کام کرتی ہے جو کہ ان کے نزدیک شاید یہ ٹھیک ہوتا ہو, لیکن کسی کو بھی جبری طور پر خاموش کروانا یہ آرٹیکل 19 کی پاکستان میں تو وائلیشن ہے, اور ہر جگہ پر آزادی صحافت جو ہے اس کی وائلیشن تصور کی جاتی ہے. آزادی صحافت بھی, آزادی رائے حق کا بھی حق ہر کسی کو حاصل ہے. سو اگر آپ اسی پہ ہی کہ وہ اس کو اپنے رائے دینے کی آزادی نہ ہو تو پھر وہ میرے خیال سے وہ معاشرہ کیا ہی ترقی کر سکتا ہے. اور یہی ہم دیکھتے رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, طلباء کے ساتھ ہو رہا ہے, اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے, sometimes in Pakistan too. تو جہاں پہ بھی کوئی جابر ہوتا ہے یا میرے خیال سے جو اقتدار میں ہوتا ہے, ہاں وہ ہر وقت ڈرا ہوتا ہے, اسے خوف جو ہے لگا رہتا ہے, اور جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی سی بھی انفیکٹ ہم انفارمیشن کسی تک پہنچی ہے, وہ اس انفارمیشن کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, PSL 11 کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر سری لنکن پلیئر چارتھ اسلنکا انہوں نے بھی PSL 11 کو جوائن کر لیا ہے, اور سری لنکن کرکٹر نے PSL کی فرنچائز اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کو جوائن کیا ہے, اور یہ آل راؤنڈر ہیں, ون آف دا گریٹ جو ہے وہ آل راؤنڈر سری لنکا نے جو پروڈیوس کیے ہیں. PSL 11 میں بہت لاہور قلندرز کو فائدہ ہوگا, اور اسلنکا کو انجرڈ پرویز حسین جو ہے وہ ان کی جگہ پہ متبادل پلیئر کے طور پر جو ہے وہ سائن کیا گیا, اور اسلنکا 17 اپریل کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف شیڈیول میچ سے قبل لاہور قلندرز کو جوائن کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے ویسے اینڈ کے میچز میں کوارٹر فائنلز یا سیمی فائنلز تک عوام کو اجازت مل جائے گی؟ مل تو جانی چاہیے. ویسے یہ کفایت شاری والا جو سلسلہ ہے اس سے میں ڈونٹ نو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ جو کفایت شاری, اچھا مجھے یاد آ گیا, I really wanted to talk about this, کہ نا میں نے نوٹ کیا ہے کہ رات کو 8 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ریسٹورنٹس 10 بجے بند ہو جاتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. بٹ میرا ایک سوال ہے کہ سپوز مطلب ایون جو پیٹرول پمپس کی ٹک شاپس بھی ہیں نا وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. سو مائی کوشچن از کہ اگر سپوز کوئی راگیر ہے, کوئی سائل ہے, مسافر ہے, وہ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اور اسے پانی چاہیے یا پھر کوئی ایسی ضرورت کی چیز چاہیے, ٹھیک ہے, آن دا گو, اور وہ اٹھانا چاہ رہا ہو, لیکن وہ اتنا مفلوج ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو 8 بجے کے بعد. نہیں دیکھیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ موٹر وے پہ ٹریول کریں, وہاں پر کھلے ہوں گے مارکیٹس وغیرہ, آپ وہاں پر کیا مطلب پہ رک کے لے سکتے ہیں, وہاں کھلے ہوں گے. ہاں کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نیشنل ہائی وے پہ ٹریول کریں, وہاں پر بھی آپ کو دکانیں مل جائیں گی. 100% تو کوئی بھی فالو بھی نہیں کرتا. نہیں, اسلام آباد میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں تو ہے 8 بجے کے بعد اٹس کلوزڈ, لائک کلوزڈ. میں پھر CDA کو بولنا چاہوں گا, اسلام آباد کی انتظامیہ کو بولنا چاہوں گا, مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں, آئے میں آپ کو اسلام آباد دکھاتا ہوں. 8 بجے کے بعد کا اسلام آباد. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر کچھ نہ, کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا, میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہ کھلی ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو میرے سامنے والی کوئی 7 ایک سوسائٹیز ہیں وہ 7 کی 7 کھلی ہوتی ہیں. اچھا, یس. لیکن میں ویسے اسلام آباد میں اس دن گھوم رہی تھی, یہ اسلام آباد اگر آپ صرف چاہیے تھی مجھے سیکٹرز کو گنیں گی تو وہ اس میں شاید یہ اپلیکیبل ہو رہا ہو, لیکن ادروائز چاہیے تھی مجھے, اور کچھ بھی نہیں کھلا تھا, مطلب کچھ بھی سے مراد کچھ بھی نہیں کھلا تھا. سو میری تو یہ ریکویسٹ تھی کہ چلیں کوئی ایک آدھ مطلب ایٹ لیسٹ PSO کا ہو, پیٹرول پمپس کے جتنے ٹک شاپس ہیں ایٹ لیسٹ اس کو تو آپ کھلا چھوڑ دیں. لیکن اگر نجم کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کھلے ہیں تو ان کو بند کر دیجیے. ہاں, آپ کے سیکٹر میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز کھلی ہوگی. چلیے پھر بتا دیجیے کہ مجھے اس دن بریڈ چاہیے تھی, سو مجھے مل ہی نہیں رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کی نا بہت اچھی ایک بات مجھے لگتی ہے, وہ ہے جگاڑ. پاکستان ہر چیز کا جگاڑ. آپ نے وہ لطیفہ سنا تھا جو چائنا سے ایک بندہ آیا تھا, اس نے کہا تھا میں پاکستان گیا تھا, بڑا مزہ آیا, لیکن میں ایک بندے سے نہیں ملا جو بہت کام کا بندہ تھا. ہی واز لائک کون؟ اس نے کہا جگاڑ. ہاں, اب وہ کون تھا میں اس سے نہیں مل سکا, لیکن ہر چیز کا سلوشن اس بندے کے پاس تھا. ویل جی, لیٹس موو ٹو چین. اور چین میں کیا ہوا, ایک بڑی مزے کی خبر ہے. شوہر کے جو ہے نا وہ رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جو ان کی وائف ہیں وہ
ایک ٹرک پر لٹک گئی. اب یہ واقعہ کیا تھا؟ چین میں ایک خاتون نے شوہر کو بے وفائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ایک انوکھا قدم اٹھایا. گزشتہ جو ہے وہ ماہ شمالی چین کی ایک کاؤنٹی میرل بیشی میں ٹریفک پولیس کو ٹرک کے پیچھے خاتون کے لٹک کر سفر کرنے کی رپورٹس موصول ہوئی. ذرائع کے مطابق پولیس نے عملہ روانہ کیا اور اس کی تصدیق ہو گئی. انہوں نے ان کو پکڑا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں. بیوی نے اقدام اٹھایا کہ شوہر پر شک کی بنیاد پر اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ٹرک سے جو ہے نا وہ چپکی تھی. پولیس کے مطابق خاتون انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک زندہ ہے، کیونکہ اگر ان کے خاوند نے ٹرک زیادہ رفتار سے چلایا ہوتا یا روڈ جو ہے وہ ناہموار ہوتی تو وہ بالکل ٹرک سے سامنے دیکھیں چپکی ہوئی ہے جسٹ لائک. ہاں اچھا، ویسے میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ڈی ایچ اے میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو پکڑ لیتی ہے کسی اور خاتون کے ساتھ. ہاں اور مطلب اچھی بلی ہاتھا پائی ہو رہی ہے اس ویڈیو میں باقاعدہ، اور شوہر محترم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک کو بچا رہے ہیں کبھی دوسرے کو بچا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی ویڈیو ہے. ہاں سو جتنے میں ہسبینڈ حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو محتاط نہیں کر رہی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ سدھر جائیں، ابھی بھی ٹائم ہے. ورنہ خواتین جو حربے اپنا رہی ہے، ایک تو بہت ساری جان سے بھی جائیں گی، لیکن پھر بھی خیال رکھنا چاہیے، مطلب کسی کے آئی تھنک جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنا تو نہیں چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، آپ کو بتاتے ہیں آخری ہماری خبر کیا ہے. یوٹیوب شارٹس کی نیا فیچر متعارف کرانے کی تیاری ہو رہی ہے. ویسے آپ نے کبھی یوٹیوب پہ شارٹس اپلوڈ کیے ہیں؟ مطلب فیس بک اور ٹویٹر اور یہ ساری چیزوں پہ تو ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز یا ریلز اپلوڈ کرتے ہیں، بٹ یوٹیوب شارٹس پر ایک نیا زبردست فیچر متعارف کرانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس کے ذریعے صارفین اپنے ایسے اے آئی اوتار بنا سکیں گے جو بالکل انہی جیسے نظر آئیں گے اور انہی کی طرح بولیں گے بھی. کمپنی کے مطابق یہ ٹول صارفین کو اپنی ڈیجیٹل کاپی بنانے کی سہولت دیتا ہے، جسے وہ اپنے موجودہ شارٹس ویڈیوز میں شامل کر سکتے ہیں یا نئی ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ویلاگرز کے لیے اور جو فیوچر میں ویڈیوز بنانے والے ان کے لیے بہت اچھا فیچر ہے، اور اس کے لیے مزید ٹولز جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ اس جو پروڈکشن ہے ان کو بہتر بنایا جا سکے. ویل جی، تمام تر ایپس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں. اب تو انسٹاگرام نے بھی بڑا اچھا ایک فیچر متعارف کروا دیا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے تھے نا انسٹاگرام پہ، تو آپ جب اس کو ٹیپ کرتے تھے ون ٹائم تو وہ اس کی آڈیو میوٹ ہو جاتی تھی یا آڈیو جو ہے وہ آن ہو جاتی تھی. اب وہ پاز کا بٹن جو ہے وہ آ گیا، یعنی آپ پاز کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو. ادروائز یو ہیو ٹو جو ہے نا وہ کلک اور پھر کلک کر کے آپ کو روک کے رکھنا پڑتا تھا اگر آپ نے کوئی چیز جو ہے دیکھنی ہوتی تھی. سو بہت ساری ایپس ہیں ڈفرنٹ فیچرز جو ہے متعارف کرواتی رہتی ہیں. خیر ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ول ٹیک اے بریک. واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، کہیں نہ جائیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نیشنل یوتھ اسمبلی ہے جس کا یہ کوشش ہے، جس کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ دی جائے، ان کو کس طریقے سے ملک نظام چلایا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے. انٹرنیشنلی ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز ان کے پاس آتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آنے والی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایک شیپن اپ کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے. اس میں بہت سارے ہونہار بچے آل اراؤنڈ پاکستان سے شرکت کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کیپیسٹی میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جن کے ڈفرینٹ ٹرپس بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل. اسی طریقے سے مختلف جو ہمارے پاکستان کے صوبے ہیں وہاں پر اسی کی ریپرزنٹیشن موجود ہوتی ہیں. آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی یوتھ اسمبلی کے حوالے سے. اور گلگت بلتستان ایک بہت ہی خوبصورت جگہ، پاکستان کا ناردرن ایریا، ایک ایسا جو کہ لٹریسی میں سب سے آگے ہے، ہاسپٹیلٹی میں سب سے آگے ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر کمال کا بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے بجلی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مسئلہ ہے جو ہے وہاں پر حقوق کے حوالے سے، جس کے اوپر اکثر جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے. سو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یوتھ اسپیکر فار دا نیشنل یوتھ اسمبلیز گلگت بلتستان محترمہ عزت نما موجود ہیں. السلام علیکم.
تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں آپ؟ تھینک یو سر, تھینک یو بہت پروگرام میں خوبصورت مدعو نام ہے کرنے آپ کے کا, لیے. عزت نما. تھینک یو. سو عزت, یہ ذرا بتائیے گا ہمیں اوور آل نیشنل یوتھ اسمبلی گلگت بلتستان کے حوالے سے کب اس کا قیام ہوا, کب آپ نے جوائن کیا, اس کی ورکنگ ہے کیا ایکچولی؟ نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان, پورے پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہے, ایک اسمبلی ہے. یہ حنان علی عباسی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے, فاؤنڈر ہے اس اسمبلی کے, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے پاکستان کے, ان کو لیڈرشپ کا موقع فراہم کرنا. تو انہوں نے یہ ایک شیڈو اسمبلی آپ کہہ لیں, ایک اسمبلی بنائی جس میں ہم جیسے یوتھ آگے آئیں, اور ہماری یہاں پہ ایک نرسری آپ کہہ لیں, یہ ایک نرسری ہے جہاں سے یوتھ کو اور لیڈرشپ کو فیوچر کے لیے گرو کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کا سب سے پہلا رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے یوتھ کے لیے, چونکہ پورے پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے. تو وہاں پہ 2012 سے یہ اسمبلی کام کر رہی ہے, اور 2012 سے آنورڈ ابھی تک لیڈرشپ کے اوپر ان کا بہت زیادہ رول رہا ہے, کام رہا ہے, تاکہ یوتھ آگے آئیں. اور ہمارے جو نیشنل یوتھ اسمبلی کے ابھی ممبرز ہیں وہ ڈفرینٹ, گلگت بلتستان کی جب میں بات کرتی ہوں تو گلگت بلتستان کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں وہ ایک لیڈرشپ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان کے اسمبلی کے اندر ہو. تو نیشنل یوتھ اسمبلی نے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے تمام یوتھ کے لیے کہ وہاں سے ان کے لیڈرشپ میں چینج آ گئی اور گرو کیا لیڈرشپ نے, اور یوتھ آ گیا. اسپیکر فار دیٹ نیشنل یوتھ اسمبلی گلگت بلتستان, کیا ہائی لائٹ کریں گی نوجوانوں کے ایشوز جو گلگت بلتستان میں فیس ہو رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ایشوز ہے, اور اگر آج کے دور کے ساتھ, اس جدید دور کے ساتھ اس کو اگر انٹر لنک کیا جائے تو سب سے مین جو ایشو ہے گلگت بلتستان, ایک تو جی بھی ہمارا ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ انڈسٹری لگ نہیں سکتی, وہاں پہ کوئی اور سیکٹر نہیں ہے, وہاں پہ صرف دو ہی سیکٹر, یا تو آئی ٹی ہے یا تو ٹورزم ہے. ان دو سیکٹرز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. ہم نے 2 پالیسی, یوتھ پالیسی ڈرافٹس بھی بنائے ہیں. جی, منرلز بھی ہے, منرلز کے اوپر ابھی کام کرنا شروع ہو گیا, ابھی پہلے تو نہیں تھا. تو یہ جو 2 سیکٹرز ہیں, جو ہماری 2 یوتھ پالیسی ڈرافٹس جو اسمبلی سے اپروو بھی ہوئی تھی, اس میں ہم نے یہ چیز واضح طور پہ یہ چیز دی گئی تھی کہ گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے ان کو ٹورزم سیکٹر میں اور آئی ٹی کے جو سیکٹر ہے وہاں جو وہ ایشوز فیس کر رہے ہیں, اس میں اس ایشوز سے ان کو نمٹنے کے لیے ہم نے لائے عمل طے کیا تھا. تو سب سے پہلے یہ کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر آئی ٹی سیکٹر کی بات کی جائے تو اس ٹائم بھی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے گلگت بلتستان میں, اور گلگت بلتستان کے جو یوتھ ہے وہ فری لانسنگ میں, اسٹارٹ اپ میں اور ٹیک بیسڈ جو ان کا ایک کام ہے, ایک رول ہے, وہ پاکستان کے لیول میں, اسلام آباد کے لیول کے تقریباً برابر ہے. اور وہاں پہ وہ اس اسکل کو, اس کام کو آگے لانے کے لیے, بروکار لانے کے لیے ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, انٹرنیٹ کا ایشو, یہ سب ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے وہ اس طرح سے کما نہیں پا رہی جس طرح سے پاکستان کے دوسرے سٹی کے جو ہماری یوتھ ہے وہ کما رہی ہے. اگر یہ ایشوز ریزالو کیا جائیں, انٹرنیٹ اور الیکٹریسٹی, کیا رسپانس ملا جب آپ نے, مطلب یہ ایشوز آپ نے ریز کیے اور آپ نے کہا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے, تو کیا رسپانس ملا؟ جی, ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ابھی بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے انہوں نے اپنے جو جیسے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے, پھر دوسرے جو فری لانسنگ ہبز بنائے ہیں جہاں ان کو فری انٹرنیٹ اور فری وائی فائی سروس گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ یوتھ آگے آئے اور یوتھ کام کرے. ان جی بی. اوکے, ٹھیک. سو مطلب کہ اب تھوڑا بہت آپ کو لگتا ہے کہ سدھار کی طرف آ رہی ہے. بالکل ٹھیک, لیکن مزید اس میں بہتری لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ بالکل بہتری تو ایون ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی بہت ساری چیزوں پہ آنے کی ضرورت ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جی بی میں ہمارے نسبتاً زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ بتائیں ریشیو کی اگر ہم بات کریں یوتھ اسمبلی میں, اسپیشلی پھر جی بی کی یوتھ اسمبلی میں, خواتین, بچیوں اور بچوں کا دونوں کا رول جو ہے وہ کس طرح ڈیفائن کریں گی آپ, یا پھر ریشیو کس طرح ہے, خواتین اور جو لڑکے ہیں وہ دونوں ایک ہی ریشیو میں ہے یا پھر ایک کا کم یا ایک کا زیادہ ہے؟ ہاں, ڈیفینیٹلی یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ پورے پاکستان میں خواتین کی جو رول ہے پولیٹکس میں, لیڈرشپ میں, وہ تھوڑا سا کم ہے بنسبت میل, اور جی بی میں بھی وہی ہے لیکن پہلے کی نسبت زیادہ ہے. اچھا, گلگت بلتستان میں پہلے خواتین سیاست میں یا اس طرح کے لیڈرشپ کے جو سیکٹرز ہے
یا لیڈرشپ رول خواتین زیادہ پلے نہیں کر رہی تھی. لیکن چونکہ ابھی جو آرگنائزیشن رجسٹرڈ آرگنائزیشن نیشنل یوتھ اسمبلی ہے, اور بھی آرگنائزیشنز ہیں, لیکن جو فرسٹ رجسٹرڈ آرگنائزیشن وہ نیشنل یوتھ اسمبلی ہے, جہاں سے خواتین کو اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ وہ آگے آئیں. میں آپ کے سامنے ہوں, آج میں یہاں آ کے بات کر رہی ہوں, تو یہ ایک پلیٹ فارم ملنے کی وجہ سے ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کی جو فرسٹ موٹیویشنل پبلک اسپیکر ہے وہ بھی نیشنل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے بن گئی ہے, سنبل شیخ جی. اسی طرح بہت ساری خواتین ہیں, اور وہاں کی جو سول جج ہے اس ٹائم سیدہ مرباز وہ بھی نیشنل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے جا کے بن گئی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے آگے بڑھنے کا. اچھا, آئی ہیو سین دیٹ کہ باقی پاکستان میں جس طریقے سے نوجوانوں کو فوکس کیا جاتا ہے, اس سے زیادہ مجھے گلگت بلتستان میں نظر آتا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں. جس طریقے سے آپ اگر دیکھیں اسپورٹس کے حوالے سے, تو اسپورٹس میں بہت سارے نام جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے ہیں, اور اس میں میجرلی خواتین ہیں. بالکل. اگر آپ ہماری نیشنل فٹ بال کی وہ کیپٹن بھی رہ چکی ہیں اور ابھی تو کوچ ہیں ملائکہ, ٹھیک ہے, وہ اس کے علاوہ ایک اور ہیں جو استور سے تعلق رکھتے ہیں, فرا حسین, شی از آلسو اے فٹ بالر. پھر اس کے علاوہ آپ انیتا کریم دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ پوری فیملی مطلب اوور آل وہ اسپورٹس کے اندر جس طریقے سے موجود ہیں. عثمان وزیر, ایگزیکٹلی. سو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, سمینہ بیگ, یس, ٹھیک ہے. سو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو اسپورٹس کے حوالے سے اگر آپ لوگ زیادہ فوکس کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ پوٹینشیل ہے وہاں کی؟ ایک تو ان بلٹ ایسے جو ہے وہ اسٹیمنا اور وہ سب چیزیں ہیں کہ وہ اس طرف جو ہے زیادہ ایتھلیٹک آلریڈی مطلب باڈی ٹرینڈ ہے. کیونکہ علاقہ اسی طرح کا ہے کہ لوگ اسپورٹس کی طرف زیادہ مائل ہے. وہاں پہ کام اسپورٹس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے, اور وہاں پہ ایک جو میں اگر بات بتاؤں, وہاں پہ آغا خان یوتھ اینڈ اسپورٹ بورڈ فار پاکستان, یہ ان کا بہت زیادہ رول ہے. نو ڈاؤٹ. تو یہ جو آرگنائزیشنز, یہ جو ادارے ہیں, یہ خواتین کو بالخصوص زیادہ فوکس کر رہی ہے. تو یہ جو پلیٹ فارمس ہے خواتین کو اسی طرح کے پلیٹ فارمس پرووائڈ کرتے تاکہ وہ آگے آئیں, اور نیشنل یوتھ اسمبلی نے اس میں بھی اپنا رول ادا کیا. لاسٹ ٹائم جو فٹ بال لیگز جو کروائی گئی خواتین کے لیے, اسپیسیفکلی میل کے لیے تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن خواتین کے لیے ہم نے 4-5 ایسے ایونٹس کروائے جس کے نتیجے میں آج خواتین بہت زیادہ خود مختار, بہت زیادہ آگے آئی ہیں. ابھی جس طرح کے دیامر باشا ڈیم کے اوپر جب ہم نے کام کیا, دیامر باشا ڈیم میں یہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کام ہو رہا ہے. نہیں, وہ تو ہم سن ہی رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. نہیں, لیکن ایکچوئل کیا ہے؟ تو وہاں پر ایک بہت لمبی جو ہے وہ جو ایریا ہے اس کا ڈیم کا, اس کے ساتھ پہ فینس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. وہ اچھا خاصا جو ہے وہ گہرا ہے ڈیم, اس میں بہت زیادہ کام ہے. لیکن ویسے اس کی اس وقت جو ہے وہ سچویشن کیا ہے کہ کب تک مکمل ہونے کے چانسز ہیں کیا؟ وہ ڈیٹس تو ڈفرینٹ دیتے رہتے ہیں, لیکن ہم بھی ویٹ میں ہے. لیکن جو ہمارا کام ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن ہم نے جو یوتھ کو تیار کرنا ہے اس کے لیے وہ پھر نیشنل یوتھ اسمبلی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح سے لاسٹ ٹائم ابھی ہم نے دیامر باشا ڈیم کے اوپر ایک سیمینار منعقد کیا چلاس کے اندر. نیشنل یوتھ اسمبلی پلس اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو ایک ادارہ ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ پرووائڈر ہے, 4G پرووائڈر ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے مل کے چلاس کے اندر, چلاس کے ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا کہ چلاس کی خواتین اور مرد دونوں ساتھ مل کے ایک ایونٹ کو وہ اٹینڈ کرے. یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے, بہت زیادہ. اور یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت لگی, اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے اگر آپ چلاس کو سمجھیں تو یہ واقعی میں اچیومنٹ ہے. اور وہاں سے آؤٹ پٹس بہت زیادہ آ گئے, اور الحمدللہ بہت اچھے رزلٹ ملنے شروع ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے یوتھ اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ ایک طرف بالکل کلچر ڈفرینس ہے جب آپ چلے جاتے ہیں ہنزا سائڈ پہ, اور ایک طرف بالکل کلچر ڈفرینٹ ہے جب آپ چلاس کی بات کرتے ہیں. اصل میں ہنزا کو ہنزا بنانے میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا رول ہے. جو ابھی تو چلاس کے اندر بھی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ڈفرینٹ برانچز کام کر رہے ہیں, لیکن ہنزا میں 1960 سے یہ ادارہ, 1960 کے بعد یہ ادارہ وہاں آپریٹ ہوا, اور ہنزا کو بہت زیادہ امپاور کرنے میں ان کا بہت زیادہ رول ہے. اچھا, ایجوکیشن کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ہے خواتین کی ایجوکیشن کے ٹیکنیکل سکلز کے حوالے سے, خاص طور پہ ڈیجیٹل سکلز کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, قراقرم یونیورسٹی, اس کے حوالے سے بتائیے کہ وہاں پر کچھ کورسز کروائے ہیں, ڈفرینٹ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اسکلفل ایجوکیشن وہاں پہ سی پے کے اوپر کام ہو رہا ہے,
سی پیک پروجیکٹ نیشنل یوتھ اسمبلی لاسٹ ٹائم بھی کام کر رہی تھی. ابھی تھوڑا سا کام سلو ہو گیا, گورنمنٹ اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے پھر کچھ پروجیکٹس رہ جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ ایک چائنیز لینگویج کے اوپر کام ہوتا ہے. یہ اسٹارٹ اپس کے اوپر کام ہو رہا ہے, انٹرپرینیورشپ, کیونکہ انٹرپرینیورشپ اور جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے اوپر نیشنل یوتھ اسمبلی نے اپنے جو ہم پالیسی ڈرافٹ دے رہے تھے جی بی گورنمنٹ کو, اس میں ہم نے چیزیں واضح طور پہ ہم نے بتائی تھی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور بعد میں وہ پروپوزل وہ یوتھ پالیسی ڈرافٹ ایکسیپٹ بھی ہو گئی. اس میں ایک چیز واضح ہم نے دیا تھا کہ جو ہمارے کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے وہاں جو پوٹینشیل ہے, جو وہاں کی یوتھ ہے, ان کے اندر جو بزنس آئیڈیاز ہے, ہم بزنس آئیڈیاز کمپٹیشن رکھے اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کو پک اپ کرے اور گورنمنٹ ان کے اوپر کام کرے. جہاں یوتھ کو ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ یوتھ کو سپورٹ کرے, اور وہ اسٹارٹ اپ آج انٹرپرینیورز کے یونیورسٹی میں پہلا تھیٹر پلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا تھا جا کے اسلام آباد سے, مشرف ہال کے اندر. جی ٹھیک ہے. اور قراقرم یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنی کمال کی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک تو لینڈسکیپ جس جگہ پہ وہ بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی پوٹینشیل وہاں پر بہت زیادہ موجود ہے. ویسے بھی میرے خیال سے جی بی میں اور ہنزا میں نے پوٹینشیل زیادہ ہی دیکھا ہے. لٹریسی ریٹ جو 99% ہے, جتنا ان کے پاس میرے خیال سے مواقع کم ہے, اتنے ہی وہاں کے لوگ زیادہ اسکلفل, زیادہ کریٹو ہیں. سو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر کیا دیکھتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا یوتھ اسمبلی تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ کام کری, اور آپ بتا بھی رہی ہیں کہ جتنا جو پاسٹ میں ریشیو اگر دیکھا جاتا تھا تو اس سے بہت بہتری ابھی آئی ہے. سو ان فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی بی کا فیوچر کیا ہے؟ الحمدللہ جی بی کا فیوچر جو جس طرح سے محنت ہو رہی ہے جی بی کے اوپر, اور جی بی کی جو یوتھ محنت کر رہی ہے, اسکل خاص کر اپنے اسکلز کے اوپر جو کام یوتھ کر رہی ہے, تو آگے ہر سیکٹر میں میرے خیال میں یوتھ ہی لیڈ کرے گی گلگت بلتستان میں, چاہے وہ سیاست میں ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, چاہے وہ ٹوریزم میں ہو. گلگت بلتستان کی یوتھ اور بالخصوص خواتین بہت زیادہ آگے آ رہی ہے. سو کون سی چیز کی کمی جو ہے وہ اس وقت بہت اشد ہے, جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فوری مطلب وہ چیز اگر دستیاب ہو تو وہاں کی یوتھ آگے بڑھ سکتی ہے, پوٹینشیل اپنا دکھا سکتی ہے؟ جی, انٹرنیٹ پرووائڈر سروسز اگر زیادہ ہو تو ابھی وہاں پہ ایک ہی کمپنی ہے, وہ بھی فیڈرل بیسڈ کمپنی ہے جو ایس سی او ہے, وہ ایک ادارہ ہے جو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہا ہے, اور جی بی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرووائڈر سروس نہیں ہے. تو جی بی گورنمنٹ کی طرف سے اگر کچھ ہو تو, اور سیکنڈلی جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, یہ اگر جلدی ختم ہو جائے تو بہت زیادہ مشکلات. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاور گرڈ اسٹیشن جہاں پر بنائے جاتے ہیں وہاں پر بھی کبھی زلزلے کی وجہ سے, کبھی جو ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ویل میں چاہوں گا لاسٹ میں آپ گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے کوئی میسج موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹو ڈو سم تھنگ فار دیئر اون, اینڈ ہاؤ دے کین جوائن یو ان دس وینچر. بہت زیادہ محنت کرے گلگت بلتستان کی یوتھ, جو پوٹینشیل ان کے اندر ہے, جو اسکل ہے, اس کو باہر لانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے, اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو بھی سپورٹ ہے وہ کھل کے آئے, گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے مسئلوں کو ٹیبل پہ لا کے سالو کرے, بجائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اچھالے یا کچھ اور کرے. جو بھی ہمارے مسئلے ہیں ہم ٹیبل ٹاک کلچر کو شروع کرے اور اسی طرح مسئلوں کے حل کریں. بالکل, مسئلوں کے حل ایسے ہی نکلتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ عزت آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات, گلگت بلتستان ایک خوبصورت جگہ جہاں پر لالک جان شہید سے لے کے آج تک جو پاکستان کے ڈفرینٹ انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. چاہے میوزک میں ہم نتاشا بیگ, حسن رحیم کو دیکھیں, چاہے سپورٹس میں عثمان وزیر کو دیکھیں, علومی کریم کو دیکھیں, اور اس طریقے سے بہت سارے ایسے نام ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ساتھ دے, اور گلگت بلتستان کے بچوں کو جو ہے جو بیسک فیسلٹیز لائک الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ ہے, یہ آج کے دور میں جو ہے نا وہ پرووائڈ ہونا چاہیے. باقی یہ بچے بہت کمال کے ہیں اور یہ اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں. ول ٹیک اے بریک. جی, ہیڈ لائنز کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, واپس آئیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं मसला बल्कि आलमी सतह पे एक संगीन मसला बनता जा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हो रही है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है। अब पाकिस्तान में एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से, मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमारी ज़रात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान की ज़रात से ही हमारी मईशत मुस्तहकम होती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में हमने देखा है कि हमारी गंदम, गन्ने और सब जो फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। स्पेशली चाहे गर्मी हो तो एक्सट्रीम गर्मी होती है, और अगर थोड़ा सा हम कहें कि वेदर खुशहाल हो जाता है, बारिशें हो जाती है, तो इतनी बारिशें हो जाती है कि वो फसल बहा के ले जाती है। अब इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए या किस तरह इक़दाम उठाए जा सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माहौलियात मौजूद हैं मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। बताइएगा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। एब्सोल्युटली, आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है, जिसमें चाहे फ्लडिंग हो, हीट वेव्स हों, आपकी इरेटिक रेनफॉल हो, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स वगैरह भी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लगती हूँ, चाहे वो हों, चाहे सी लेवल राइज हो, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, चाहे गरीब ममालिक हैं, चाहे डेवलपिंग हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक, या चाहे बहुत अमीर ममालिक हैं, कोई भी इससे जो है वो बाहर नहीं रहा है। एक जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी वजह से तो ये एक बेसिक चीज़ है, जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, तेल और ईंधन का जो इस्तेमाल होता है, उससे जो इमिशंस निकलते हैं आपके, वो आपके क्लाइमेट चेंज का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से आपके दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आपके जो मैंने चंद ये चीज़ें गिनवाई हैं, ये असरात जो है वो सारी दुनिया पे आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम पिछले कुछ अरसे से ये भी देख रहे हैं कि जो जंग हो रही है उसमें जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, उससे भी आपकी बहुत सारी एमिशंस होती हैं, जो डिस्ट्रक्शन होती है आपकी, खासतौर पे ये जो बिल्डिंग्स वगैरह की जो डिस्ट्रक्शन होती है, उससे भी आपका जो ये धूल वगैरह होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो आते हैं, ये मिल के आपके जो है वो माहौल को ख़राब करते हैं, आपके वेदर पैटर्न्स को इफेक्ट करते हैं, और पूरी दुनिया ही इससे अब जो है वो मुतासिर होती नज़र आ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान जो है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को मल्टी फेस किस्म के चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप देखिए कि नॉर्थ में हमारे पास ग्लेशियर्स हैं जो कि बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। उसकी तरफ दूसरी तरफ आप देखें इनकी तरफ, तो आपको वहां पर साहली इलाका ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज आपका हो गया हुआ है। पिछले 10 सालों में खासतौर पर सी लेवल राइज आपको देखने को मिला है, तो वो आपका बढ़ गया है। आप पंजाब की तरफ देखें और केपी की तरफ देखें, तो वहाँ पर आपको जो है वो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा और इरेटिक रेनफॉल जो है, आपको रेन शॉवर्स जिसको बोलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ सिंध में ड्राउट लाइक आपकी होती है। तो पाकिस्तान को मल्टीपल, और फिर जो पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारे पानी जब छोड़ देता होता है तो दरियाओं में तो बयानी आती है हमारे, वो अलग से हमें जो है वो फेस करना पड़ता है। तो पाकिस्तान जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं वो बहुत मल्टी फेस किस्म के हैं, और मल्टी सेक्टोरल इम्पैक्ट भी उस पर आपको फिर नजर आता है, जिसमें आपका हेल्थ पर इम्पैक्ट है, इकोनॉमी तो आपकी तबाह होती ही होती है, आपकी ज़राअत मुतासिर होती है इससे, आपकी जो डोमेस्टिक। जी हाँ, आप मेंशन करें ज़रात के हवाले से, मैं चाहूँगा इसी के ऊपर ज़रा आप बात करें कि क्लाइमेट रेजिलिएंट ज़रात की तरफ हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब जहाँ पर गर्मी की भी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, हर साल बढ़ती जाती है, और इस वक्त बारिशों से जो मुतासर हुई हैं फसलें, उनका तो कोई दोबारा से सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अर्ली जो है वो वार्निंग साइंस जो हैं वो कहीं से लेने चाहिए, हमें वेदर स्टेशंस इंस्टॉल करने चाहिए, चाइना से मदद लेनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए ताकि हम ये जो एकदम से मौसम में तब्दीली आती है उससे बच सकें, हमारी ज़राअत हम पहले से तैयार हों। बिल्कुल जी, देखिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ज़राअत में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो मल्टीपल किस्म की हैं। अगर मैं थोड़ा ब्रेक डाउन इसको करूँ, सबसे पहले आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी जो फसलें बोने और काटने का पीरियड है उसमें शिफ्ट आ गया हुआ है। आप ये देखें कि नॉर्मली क्लाइमेट चेंज से पिछले 200 सालों से क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना चल रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट पिछले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान पर आया है, उसमें ये हुआ है कि ये जो अप्रैल का महीना होता था, इसके शुरू में आपकी गंदुम बिल्कुल तैयार होती थी, आप काट लेते थे। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से मसला ये हुआ कि मिड अप्रैल आ गया है और हमारी फसलें तैयार नहीं हैं, और बारिशें हो रही हैं, हुई हैं, जालाबारी कुछ इलाकों में हुई है, केपी के कुछ इलाके इस वक्त फ्लडेड हैं बारिशों की वजह से, और एनडीएमए ने
कि एक और स्पेल भी बारिश का आएगा। तो आप ये देखें कि ये एक तो चैलेंजेस आपके ये आगे की जो शिफ्ट क्लाइमेट का है उसके मुताबिक फार्मर्स को, जो हमारे किसान हैं, उनको अडेप्ट करने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि हमारे जो किसान हैं उनको पता है कि ये शिफ्ट आ गया हुआ है, अब उनको सोल्यूशन नहीं पता कि क्लाइमेट रिजिलियंट जो बीज हैं आपके, हीट टॉलरेंट आपके कुछ बीज ऐसे होते हैं क्वालिटी वाइज, वो उनको कैसे उनमें एक्सेस करना है। पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी जो है वो एक आया हुआ है जिसमें 10 लाख तक आप जो है वो बैंक से लोन ले सकते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करके किसान इजी इंस्टॉलमेंट पर, और वहां से वो बीज भी खरीद सकते हैं क्वालिटी वाले। लेकिन अब ये सब फार्मर्स को ये बात पता नहीं होगी, इस पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से उनको काम करने की जरूरत है। इसी तरह जो दूसरा चैलेंज है आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, जो प्लानिंग अर्बनाइजेशन की ठीक से नहीं है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बढ़ गया हुआ है हर कहीं, उसकी वजह से हुआ ये है। और फिर जो बहुत ज़्यादा हीट और फ्लडिंग है उसकी वजह से जो आपकी सॉइल की क्वालिटी है वो भी मुतासिर हो रही है। जब वो मुतासिर होती है तो जो फसलें उगती हैं, वो जो यील्ड है फसलों की, वो उस तरह से आपको नहीं देखने को मिलती। तो उस पर जो है वो क्वालिटी आपने कैसे सॉइल की इंप्रूव करनी है, उसमें ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है उसकी तरफ मूव करने की ज़रूरत है, केमिकल्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे आपके पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जहाँ फार्मर्स अभी तक जो इंटरनेशनली जो बैंड केमिकल्स हैं अभी तक वो स्प्रे करते हैं, तो वो उनकी फसलों को इवेंचुअली मुतासिर करते हैं। एक फसल के लिए तो फ़ायदा हो जाता है लेकिन अगली के लिए उनकी ज़मीन तबाह हो जाती है। बट मरियम यही बात है कि माहौल को साफ रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। बट द पॉइंट इज़, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ चीज़ें जो वहाँ पे केमिकल्स बैन है वो पाकिस्तान में उनका इस्तेमाल होता है, सो हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वो क्यों इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। दूसरे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि हमारी इकोसिस्टम की जो सिचुएशन है, हम दरियाओं में जाते हैं, समंदर में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, जो उसमें भी जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से हमारी जो आबी ज़िंदगी है वो भी मुतासिर हो रही है। इवन जो मेरे ख़्याल से बहुत सारे माहिरीन का ये भी कहना है कि जो कैंसर बहुत तादाद जो है वो रेशियो जो बढ़ रहा है वो भी इसी वजह से बढ़ रहा है कि हम ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें केमिकल्स शामिल हैं। तो क्या ये सब कुछ आपको लगता है इंटरलिंक्ड है और इन सब चीज़ों पे हमें खुद ख्याल रखना चाहिए? आप देखें कि ये जो केमिकल्स इंडस्ट्री के भी आपके जाते हैं, ये हमारे दरियाओं में होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट आपको जो है वो दरियाओं में आपको मिलता है। तो ये आपको सारे मिसाल के तौर पर सिर्फ मछली की मिसाल दूं तो जो वेस्ट मछली कंज्यूम कर रही होती है, खासतौर पर प्लास्टिक जो मछली कंज्यूम कर रही होती है आपके समुद्र और दरियाओं में, वो आपकी मछली में जाते हैं पार्टिकल्स प्लास्टिक के, और हम जब खाते हैं तो इवेंचुअली इंसानों के अंदर भी आते हैं। आपकी जो माहौल ख़राब की आपने बात की, उसमें एयर क्वालिटी भी एक अलग इशू है, वो भी आपके सिस्टम में जा रहे होते हैं। केमिकल ज़्यादा जब फूड हम इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल्स में ना सिर्फ ये स्प्रेस वाली फूड हमारे लिए नुकसानदेह है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती हैं, बल्कि जिस ग्राउंड पे, जिस जमीन पे हम उगा रहे हैं सब्जियां, फल या कोई भी आप खाने वाली चीज उगा रहे हैं, वहां अगर पानी आपने इस तरह का यूज किया है जहाँ ग्राउंड में मेटेलिक पोल्यूशन है, मेटल पोल्यूशन है, तो वो प्लांट्स जो हैं वो मेटल अब्सॉर्ब कर लेते होते हैं अपनी टाइप के मुताबिक, वो एक्यूमुलेट होते हैं, और वो जब हम सब्जियां या फल खाते हैं तो वो मेटल्स हमारे अंदर आती हैं और वो फिर आपके जो ग्रोथ इश्यूज हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज हैं, डेवलपमेंट डिलेज हैं, वो कॉज करते हैं आपके। तो बहुत ही इंटरलिंक्ड के सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के और लॉन्ग टर्म किस्म के आपके जो है हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट करते हैं, आपकी मेल नरिशमेंट इसमें कॉज करते हैं। तो सोल्यूशन आपने पूछा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम सबकी जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि हम जब घर बनाते हैं, देखें तो इसमें हमें कोई कहता तो नहीं है कि पूरे का पूरा जो है वो घर हमने कंक्रीट रखना है। हम बाय चॉइस ऐसा डिजाइन बनाते हैं कि पूरा घर कंक्रीट होता है। हम घर का एक छोटा सा हिस्सा अपने जो पोर्शन है घर का उसके मुताबिक, अगर आप ग्राउंड पे नहीं कर सकते तो आप रूफ टॉप गार्डनिंग पे गमलों में आप सब्जियां खुद उगा सकते हैं। मेरी अम्मी यही करती हैं, वो गार्डनिंग अपनी करती हैं और वो उसी से हार्वेस्ट करके हम घर वाले, मैं तो जब भी मैं ये जो आजकल ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है एग्रो फार्म्स का, जो कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हमारी आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है, मोस्टली फार्म हाउसेस बन रहे हैं। फार्म हाउसेस में बहुत सारा एरिया जो है वो इसी के लिए मुख्तस किया जाता है कि उसमें घर में ही सारी किचन गार्डन बनाया किचन गार्डन बनाया जाए। पुराने ज़माने में भी यही तरीकाकार, यही अमल जो है अपनाया जाता था और अब लोग इसकी तरफ दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। सो डू यू थिंक कि हम डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय अगर इन चीज़ों की तरफ दोबारा राग़िब हो तो थोड़ा बहुत हमारी जो हालत ज़ार है वो बेहतर हो सकती है?
जी एब्सोल्युटली, मैं तो कई सालों से यही एडवोकेट कर रही हूँ कि जब मुझसे ये पूछा जाता है कि बाहर के ममालिक में क्या सोल्यूशन है, तो मैं यही हम्म। बताती हूँ कि हमारे पास सोल्यूशन कई सदियों से मौजूद है। हम मॉडर्नाइजेशन की वजह से अपने सोल्यूशन से मूव हो गए तो प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इस तरह के इश्यूज हमारे आए। आप देखें कि जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे पुराने घर पहले जो हमारे आबा अजदाद बनाते थे, उसमें एक सहन होता था। इस तरह से होता हम्म। था कि घर चारों हवादार होता था, उसमें सूरज की रोशनी होती थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम बिल्कुल डब्बू में बंद होके रह गए। इस तरह के अब घर होते हैं, तो उसमें हम्म। क्यारियां जगह होती थी, या किचन गार्डन होता था, या छोटी सी क्यारी बना दी जाती थी। आपको भी हम्म। याद होगा कि अगर आपके पेरेंट्स जो है उनकी पिक्चर्स में हमेशा आपको एक क्यारी नजर आएगी जिसमें गुलाब के ट्रू। फूल होते थे। तो उसके हम्म। अलावा सब्जियां भी होती थी। तो हमें अपनी जो कल्चरल वैल्यूज थी उन पे वापस जाने की जरूरत है, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। आप जो हमारे आबा अजदाद होते थे, उनके पास पैसा होता भी था तो वो कपड़े सिर्फ इंपॉर्टेंट मौके जैसे कि ईद वगैरह या किसी बिल्कुल। की शादी हुई खरीदेंगे। वो फालतू के हर सीजन पे कपड़े भी नहीं खरीदते थे। ये जो लैंडफिल में एंड अप होते हैं हमारे सारे के सारे कपड़े, ये इश्यूज नहीं होते थे। उसके अलावा जो प्लास्टिक के थैले हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको भी रिवाइव करने की जरूरत है। वो एक नेटेड थैली होती थी, उसी को बार बार ग्रोसरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घर से अपनी बोतल में जो है वो पानी लेके जाते थे। जो पुरानी बोतलें हुआ करती थी उसमें पानी ठंडा रहता था। प्लास्टिक से हम्म। रिप्लेस हुई तो पानी गर्मियों में गर्म हो जाता है। तो ये सारे जो हमारी कल्चरल वैल्यूज थी, जो हमारे आबा अजदाद में थी, हमें उनको रिवाइव करने की जरूरत है। जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से इश्यूज हैं, ये सारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं हमारे, वो उनको हम एटलीस्ट जो हमारे बस में हैं लोकली, जो डोमेस्टिकली हमारे बस में हैं, उनको हम रिवाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ ठीक है। जो आपकी अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में जो बहुत आबादियां बढ़ रही हैं, पंजाब का खासतौर पे आप हिस्सा देखें तो पंजाब एक एग्रीकल्चरल उसके लिए फेमस हुआ करता था, अब भी है, लेकिन उसका मेजर चंक तेजी से वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज ऑक्यूपाई करती जा बिल्कुल। रही हैं। यानी बिल्कुल। कि आपके जो है ये इश्यूज पे बिल्कुल गवर्नमेंट्स को देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि किस तरह से जो है वो इस चीज को बैलेंस आउट करना है। और तीसरी बात, मरियम साहिबा, हमारे कुछ मॉडर्न फार्मर्स। जी पानी के इस्तेमाल के हवाले से ज़रा बताइएगा। पाकिस्तान में पानी की भी किल्लत होती जा रही है और ग्लेशियर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो पिघलते जा रहे हैं, और जब वो पिघलते हैं तब भी पानी रिस्टोर करने के बजाय हमारी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, और फिर उसका भी प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। सो एनवायरमेंटल चेंजेस से पाकिस्तान को पानी के जो है वो इस वक्त कितनी कमी का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में? जी देखिए, जहाँ तक पानी की बात आती है तो हमारे पास पानी की कमी नहीं है पाकिस्तान के पास। आप देखें कि ग्लेशियर मेल्टिंग एक फ्यूचर के लिए रिस्क है कि अभी से बहुत एक्सेलरेटेड मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से आपकी फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास बहुत बड़ा ऐसे महीने चंक ऐसा होता है जिसमें मानसून की बारिशें हो रही होती हैं, और अभी तो मानसून से पहले भी प्री मानसून स्टार्ट हो गई हैं। तो हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़ाया हो जाता है, जाके जो है वो समुद्रों में जाके गिर जाता है। तो उसके लिए जो रिजर्वायर्स हैं वो हमें बनाने की जरूरत है। स्मॉल डैम्स, मिनी डैम्स, चेक डैम्स हमें बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें जो है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव कई सालों से है, उस पर मजीद तेजी के साथ काम करने की जरूरत है, जिसमें ऐसे आपकी जमीन में जगह छोड़ दी जाती हैं, ऐसे पॉन्ड्स काइंड ऑफ छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, वेटलैंड्स भी जिनको आप आम लफ्जों में कहते हैं, वो भी बना दिए जाते हैं, जिसमें आपका पानी बारिश का जमा हो जाता है और उसको आप सेफ रखते हैं। अब ग्राउंड का जो रिचार्ज का सिस्टम है उसमें अगर आप जगह छोड़ेंगे तो उसका फायदा ये होता है कि आपका पानी जब हीट वेव होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो बहुत तेजी से ट्रांसपरेशन उसका नहीं होता, यानी कि आबी बुखारात बन के वो एकदम से जाया नहीं हो हम्म। जाता। तो हम्म। हमें वाटर स्टोरेज की फैसिलिटीज बनाने की जरूरत है, जिसमें पानी तेजी से गर्मियों में इवेपोरेट होके चला ना जाए। नंबर सेकंड हमारे ये है कि जो हमारे सी लेवल राइस है, या कुछ आपके सिंध के इलाके ऐसे हैं मिसाल के तौर पर, जहाँ पे ड्राउट लाइक ज्यादा कंडीशन होती है, वहाँ पानी की काफी कमी होती है। बलूचिस्तान में आपकी ड्राउट लाइक कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर जो हैं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं इन इलाकों में, उनको चाहिए कि वो भी इस पे जो है वो वाटर रिजर्वायर्स छोटे छोटे जो है वो बनाएं, ताकि पानी को स्टोर किया जा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जब बारिश होती है तो आप ग्राउंड में इस तरह से सिस्टम रखें कि छत पे आपकी बारिश अगर गिर रही है तो पाइप लगा के नीचे एक जमीन में टैंकी आप एक अदद आपकी होनी चाहिए सीमेंटेड, जिसके अंदर आपका पानी बारिश का उसके अंदर, तो उससे फायदा सेव ये होता होगा कि आप बाथरूम वगैरह जी बाथरूम वगैरह के लिए जो पानी खास तौर पर होता है वो आप एटलीस्ट कर सकते हैं। पीने के लिए पानी तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के पानी में एसिडिक वाटर भी हो सकता है, वो हेल्थ एस्पेक्ट उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप पानी
पौधों वगैरह अच्छा, को ये पानी भी इससे दे सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, उसको अडेप्ट करके, आपको क्या लगता है कि हम कितना जो है वो ये मौसर हो सकता है? बहुत सारी चीज़ों पे हम जो है अगर पहले से अमल दरामद कर ले, जैसे मानसून अभी आपने कहा ये प्री स्पेल था, इसके बाद जो आएगा, अगर हम पहले से इसके लिए रेडी हो, वेल प्रिपेयर्ड हो, एहतियाती तदाबीर हमने अपनाई हुई हो और वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, तो कितना मौसर हो सकता है, स्पेशली हमारी जो फसल है उसको तबाह होने से बचाने के लिए? देखिए, एक तो जो टेक्नोलॉजी जो कुछ हमारे मॉडर्न फार्मर्स यूज भी कर रहे हैं वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। उसमें होता ये है कि आप ड्रिप के थ्रू पानी जो है वो फसलों को जो है वो आप दे रहे होते हैं और आपका पानी ज़ाया नहीं होता। अभी होता ये है कि हमारा जो मेजर चंक फार्मर्स का है, उन्होंने ग्राउंड वाटर अपने अपने ट्यूबवेल लगाए होते हैं खेतों में और वो पानी ज़ाया होता रहता है आपका। अपने अगर आप खासतौर पर पंजाब बहुत ज़ाया होता है। तो एक तो थोड़ा गवर्नेंस की जरूरत है, थोड़ा रूल्स डेवलप करने की जरूरत है कि ठीक है, खेत आपका है, आपकी जमीन है, लेकिन आप कितना पानी उसमें से निकाल सकते हैं ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका ग्राउंड वाटर तेजी के साथ डिप्लीट होता जा रहा है। और एग्रीकल्चर जो हमारी है 40 से 60% जो हमारा तबका है वो आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो 40 से 60% तबका अगर पानी का ऐसे ज़ाया करेगा तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। एक तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली आप ये देखें कि जो पहले से आपने कहा कि जो तैयारी की ज़रूरत है, अभी प्रॉब्लम ये है कि इतने रेपिटेटिवली हमारे पास फ्लडिंग होती है अनफॉर्चुनेटली, और जो मानसून रेनफॉल आपके स्प्लैशेस की फॉर्म में होता है। अब जो आप NDMA की भी अगर आप फोरकास्ट देखें तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करें बारिश के लिए, वो यूज़ करें कि क्लाउड बर्स्ट होगा, यानी कि एकदम से एक इलाके ढेर सारी बारिश हो जाएगी। इस ईयर हमने बहुत सारा देखा भी है बहुत जगहों पे। जी हाँ, तो ये इस ऐसी सूरत हाल के लिए फिर आप कुछ है रिजर्वायर्स ही आपको बचा सकते हैं, या ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम है वही बचा सकते हैं। बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये है कि इसका मतलब ये है कि हम मजीद एमिशंस की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बनाएंगी, मजीद एमिशंस उसमें इन्वॉल्व होंगी। हाँ। और वो आपके कुछ टाइम बाद मशीनरी खराब होती है, उसमें फ्यूल भी इस्तेमाल होगा, तो ये मजीद एमिशंस आपके करेंगे। तो जो हमारी कल्चरली ट्रेडिशनली जो हम वैल्यूज थी उसी को हम अगर रिवाइव करें। वन मोर थिंग, अगर आपने देखा हो, स्टडी किया हो, मॉडल SIFC के अंडर जो चल रहा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उन्होंने ज़रात पे फोकस किया हुआ। मेजरली दे आर वर्किंग इन बहावलपुर एंड बकर लगिया फार्म्स, थल के डेजर्ट में और फिर चोलिस्तान के डेजर्ट में काम कर रहे हैं। ऑल्दो वहाँ पर प्रॉब्लम इस वक्त फेस करनी पड़ी है वाटर कैनाल से रिलेटेड, जो कि निकालनी थी दरियाए सुतलज से, बट एज यू नो कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है। लेकिन दे आर ऑप्टिंग स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम्स लाइक ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर्स और सेंट्रल पाइवट सिस्टम। आपको क्या लगता है कि ऐसा सिस्टम्स, और फिर उसके साथ उन्होंने जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इश्तराक करके वेदर स्टेशंस कायम किए हैं, जहाँ पर उनको अर्ली अपडेट्स मिल जाती हैं अबाउट द टिड्डी दल हमला, ठीक है, अबाउट स्प्रिंग, ठीक है, डिफरेंट वेदर फैक्टर्स, ये कॉर्पोरेट्स फार्मिंग और ये प्रिसीजन फार्मिंग का कल्चर अगर ऑप्ट कर लिया जाए तो पानी की बचत कितनी होगी, फसलों में कितनी बेहतरी आएगी। देन दे हैव फॉर्म्ड एन अदर सीड अथॉरिटी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन में अमेंडमेंट करके सीड अथॉरिटी बनाएगी, जिसका मकसद ये है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड पे काम किया जा सके। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एग्रीकल्चर का टोटली एंगल ही शिफ्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स दी प्रिसीजन फार्मिंग, तो उससे पानी की बचत कैसी होगी, प्रिसाइज हमारी जो है फसलें वो कैसी उगेंगी, और फिर हमारी जो फूड स्कैर्सिटी का मसला है वो फूड सिक्योरिटी में कैसे तब्दील होगा? जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर फार्मिंग है, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि वेदर स्टेशन अगर इंस्टॉल्ड हैं तो टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उस पर कोई एक्शन जो है पर्टिकुलर एरिया में ले सकेंगे। इसी तरह आप ये देखें कि जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट आपने सीड्स की बात की, डेफिनेटली दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें फ़ायदा इसका ये भी है कि जो मिडल मैन एक पहले फार्मर्स में होता था कि आपकी फसल तैयार है, आपके बीज तैयार हैं, खरीदता था और आगे मार्केट में महंगा बेचता था, लेकिन किसानों को जो है वो कम कीमत उसकी मिलती थी। तो एक तो इसका ये भी फायदा होगा कि किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ प्रिसीजन एग्रीकल्चर में देखें कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपने कुछ ड्रिप इरिगेशन का मैंने भी पहले जिक्र किया, आपने भी बताया, तो ये डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी फायदेमंद हैं, इससे आपको फायदा होगा, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल पे अभी नहीं है। इसको लार्ज स्केल पे जब आप करेंगे तो ही इसका फायदा होगा। लेकिन ये क्या मरियम साहिबा, क्या ये हर किसान के लिए करना जो है
وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب ہوگا, مطلب مناسب ان سینس کہ مطلب وہ اتنی استطاعت رکھتا ہوگا اس کے لیے واٹ آئی بلیو جو سسٹم متعارف کروایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک گاؤں کے اندر ہیں, ہر کسی کے پاس ایک ایک کنال بھی اگر زمین ہے تو ایک ایک کنال پہ چاول, گندم, مکئی اگانے کی جگہ سب مل کر 4 کنال پہ چاول اگائیں یا 4 کنال پہ گندم اگائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اچھا وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اچھا وہ سب کو ایکول ایک ہی پیج پہ آنا مطلب بلکہ مریم صاحبہ سے یہی سوال بنتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کا کلچر لانا کتنا ضروری ہے. ہاں, اور اس پہ سب کو ایک ہی پیج پہ لانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. دیکھیے کنسنسس تو کسی بھی فیلڈ پہ جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ کو آپ لے لیں اس پہ لانا بڑا مشکل کام ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ کارپوریٹ فارمنگ کا, اسمارٹ فارمنگ کا جو کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہے, اگر آپ موٹر وے سے بھی کبھی گزرے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ڈرپ اریگیشن جو ماڈرن فارمنگ ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے فیلڈز جو ہیں وہ کچھ ماڈرن فارمرز ہمارے کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی فائدہ مند چیز تو ہے, لیکن دا گڈ تھنگ از کہ گورنمنٹس کہیں سے اسٹارٹ لے رہی ہیں, کہیں نہ کہیں پروگرس ہو رہی ہے. اب اس کو ہر فارمر تک لے کے جانا بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ فارمرز جو ٹریڈیشنلی بہت ساری چیزیں جیسے کہ ٹیوب ویل کی صرف میں نے آپ کو مثال دی تھی, ان کو کنونس کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے, آپ یہ کریں. وہ اس بات پہ کرتے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹریڈیشنل کراپس ہیں ہماری, جو کسان وہ اگاتے ہیں زیادہ تر, خاص طور پہ اسمال اینڈ میڈیم فارمرز جو وہ اگاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اسی سے ان کو فائدہ ہوگا اگر وہ کسی دوسری کراپ کی طرف موو کریں گے. مثال کے طور پر ہائیڈروپونک ٹیکنیک جیسے ہوتی ہے جس میں آپ پانی کے اندر سے آپ کے پودے لگے ہوتے ہیں اور پانی آپ کا بہ رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے پائپس کے اندر سے, اور آپ کے اسی کے اوپر جو ٹماٹر اگتے ہیں, سبزیاں, کوئی بھی پھل آپ اس سے ہائیڈروپونک ٹیکنیک سے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں گراؤنڈ کے اوپر آپ کچھ لگا نہیں رہے ہیں. تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فلڈنگ کے دوران آپ کی فصلیں ضائع نہیں ہوتی. تو اس طرح کے اگر آپ کانسیپٹس جو بہت ماڈرن فارمرز ہیں ان کو دیں گے تو وہ اس میں ریلکٹنس آئے گی, اس میں بہت اپوزیشن آپ کو آئے گی. تو جو ایجوکیٹڈ فارمرز ہیں, جو ماڈرن فارمرز ہیں, ان میں تو یہ چینجز ہیں وہ آلریڈی اڈیپٹ کر رہے ہیں. تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو فارمرز کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے اور ان کے لیے کیا غلط ہے. ایجوکیٹڈ فارمرز کا آئی تھنک ریشیو بھی ہمارے پاس کم ہے. کم ہے, جی ہاں, ایبسلیوٹلی. ہمارے پاس ماڈرن فارمرز کا ویل تھینک یو سو مچ مریم شبیر عباسی صاحبہ, انوائرمنٹلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر ماحولیات, اور گفتگو کر رہے تھے ہم پاکستان کی زراعت کتنی متاثر ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ویل ہوپ کہ پاکستان کی گورنمنٹ جس طریقے سے کام کرے اور تمام فارمرز اگر آپٹ کریں اریگیشن سسٹم اسمارٹ کو, کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ کو, اور غلہ منڈی کا کانسیپٹ ختم ہو کر 1 نمبر کھاد ڈالی جائے تو پاکستان میں فوڈ اسکیرسٹی سے نکل کے فوڈ سیکیورٹی کی طرف ہم جانے میں کامیاب ہوں گے. ول ٹیک اے بریک جی, واپس آتے ہیں, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی بتایا تھا, ایران اور امریکہ کی جو جنگ بندی 2 ہفتے کے لیے ہوئی ہے, تاحال جو اسلام آباد ٹاکس ہوئیں, مذاکرات ہوئے, لیکن وہ اس کا کوئی نتیجہ جو ہے سامنے نہیں آ سکا کہ اگلی جو لائحہ عمل ہوگا وہ کس طرح ہوگا. اس پر بات کریں گے, اور جو ہمارے پاس جو میڈیا پروفیشنل موجود ہیں, شی ہیز ڈن اے لاٹ ان دا میڈیا انڈسٹری. وہ پڑھا بھی رہی ہیں, وہ ریسرچ بھی کر رہی ہیں, وہ میگزین کے لیے بھی لکھ رہی ہیں, وہ ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہے, وہ تجزیہ کار بھی ہے. سو ان سے جانیں گے کہ ان کی ماہرانہ رائے کے مطابق ان کو کیا لگتا ہے جو کشیدگی جو ہے ہم نے دیکھی فیبرری سے آنورڈ, یہ اگر دوبارہ چھڑتی ہے تو اس سے ہماری معیشت بھی تباہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ہی عالمی سطح پہ جو رنجش ہے وہ مزید تباہی کی طرف جائیں گی. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی, سیاسی اور بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار, ٹی وی اور ریڈیو براڈ کاسٹر, ابلاغی محققہ ڈاکٹر سندس مستقیم. السلام علیکم سندس. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ ان. سندس بتائیے گا
جیسے ہم نے ذکر کیا، پہلے تو آپ ویسے بتائیے آپ جو ہیں تو میڈیا انڈسٹری سے کتنے ٹائم سے منسلک ہیں، آپ کرتی کیا کیا ہیں؟ ویل اٹس بین لائک اب 2 decades. میں جب ٹین ایج سے ہی جو ہوں لائک جب بی ایس آنرس کا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا پاکستان میں، میری ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی سے، اینڈ آئی ایم PhD فرام یونیورسٹی تارا ملیشیا سے ہے. اور پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی آپ کا کیمپس ریڈیو اینڈ کیمپس ٹی وی اسٹارٹ ہوا تھا تو وی ور امنگ دا پوائنٹرنگ ٹیم میں سے ہم لوگ تھے. تو کیمپس ٹی وی اینڈ کیمپس ریڈیو آپ کے پنجاب یونیورسٹی کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز تھا اس ٹائم پہ، وہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا. تو بس بی ایس آنرس کے دور سے ہی جو ہے وہ 4 سال کا میرا آنرس، پھر ایم فل پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرس. تو پی یو میں رہتے ہی پنجاب یونیورسٹی میں لاہور میں، آئی ایم فرام لاہور بیسیکلی. سو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی بس وہ انٹرنشپس کے بعد سے آپ نے نیشن ایز اے مدر آرگنائزیشن، نیشن پوسٹ میں کام کیا، پھر ویب میں چلے گئے 2009 میں 8-9 میں نے وہ کچھ فیشن لائف اسٹائل میگزینس کے ساتھ، آن لائن میگزینس کے ساتھ کام کیا، پھر ایکسپریس ڈفرینٹ پرائیویٹ ٹی وی چینلس کے ساتھ بیہائنڈ اسکرین آن اسکرین کام کیا. پھر اسلام آباد سے آن اسکرین سفر کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد سے لائک الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ویب میڈیا، بیہائنڈ اسکرین، آن اسکرین شو کر کے تو پھر آہستہ آہستہ بدل چل کے پھر PhD کے بعد پھر آٹومیٹکلی میرا PhD ان اسٹڈیز آف کمیونیکیشن. تو پھر اس کے بعد سے آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ اکیڈیمیا اور یہ تھوڑا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈومین میں میرا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا، IR کی طرف میرا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا. اور چونکہ انڈین چینل سے اپیئر ہونے کا اتفاق ہوا تو میرا انٹرنیشنل ریلیشنس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. سو کمیونیکیشن سے IR انٹرنیشنل ریلیشنس میں جو انٹرسٹ ہے، میں ابھی اپنے آپ کو لائک سب سے زیادہ یہاں پہ میرا کمفرٹیبل زون ابھی جو یہ بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو میڈیشن کا کردار ادا کیا بہت ایک اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس میں کتنا سفر طے کرنا پڑا فرام اسامہ بن لادن آپریشن ٹل ناؤ؟ یہ اسامہ بن لادن آپریشن کا آپ نے ذکر کیوں کیا، میں نے اس بات کو سمجھ پائی. لیکن یہ کہ بیکاز اسامہ بن لادن آپریشن جب پاکستان میں ہوا تو امریکنز کا پاکستان کے اوپر سے اعتماد اٹھا کہ پاکستان کے اندر that was not just a one incident and we should not recall it again and again from our media's perspective. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی میڈیا سے بار بار اس کو ایسا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ایکس جنرل پرویز مشرف صاحب نے بہت اچھے سے بخوبی اس کا جواب دیا تھا کہ جب CIA کو نہیں معلوم کہ بھئی آپ کے ٹوئن ٹاورز میں حملہ ہو سکتا ہے تو اسی طرح پاکستان کو بھی جو ہے اگر مطلب اس کے پارٹ پہ اگر کوئی ایسی بات ہی تو یہ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل ایرینا میں، مطلب ان اے سینس کہ وی شوڈ ٹیک اٹ نارمل. جیسے اب امریکہ کی CIA ایجنسی جو ہے، انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتی ہیں. سو ڈونٹ بلیم اس. اور آپ کے جو ہمارے جو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ ٹیگ ہے، ہم نے اس کو اتارنے میں جو ہے وہ اٹ ٹک اس ڈیکرز ایکچولی، ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کم سے کم 10 سے 20 سال بعد یہ آپریشن زرپ ابس کے بعد سے جو ہے آپ نے دیکھا 2010 سے 14 تک کے بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس اور بوم بلاسٹ پاکستان میں ہوئے تھے. تو تھینکس ٹو آر ملٹری آپریشنس جن کے توسط سے جو ہم نے اس ٹیررزم کو جو ہے وہ کافی حد تک کرنے میں آسان. لیکن جو ایک امیج پاکستان کا بن چکا تھا 2014 تک، میں سمجھتی ہوں ہمارے APS اسکول اٹیک کے بچوں نے بہت قربانی دی اس کے بعد سے، لیکن ہم اس امیج کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکے پچھلے 10 سالوں میں. ہمیں بہت عرصہ لگا، حالانکہ ہم کافی حد تک اپنے آپریشنس کے توسط سے جو ہے وہ اس پہ قابو پا چکے تھے، ٹھیک ہے. ہمارے پارٹ پہ ناردرن ایریاز میں ایسے دہشت گرد تھے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ ان کو اردو آتی تھی، نہ ان کو فارسی آتی تھی، نہ ان کو عربی آتی تھی، انگریزی تو خیر اب بھول ہی جائے نا. تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو جب ہم نے ان کا صفایا کیا ملٹری آپریشنس کے بعد سے، تو ہم نے اپنے ملک میں بہت امن دیکھا. ہم نے پھر وہ دہشت گردی کے اور بوم بلاسٹ کے اور یہ جو ہے سوسائڈ بومبنگ کی ایک انڈسٹری بن چکی تھی، ہم نے اس کا تو مکمل صفایا کیا. لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو امیج پاکستان کا بن چکا تھا اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں اتنا عرصہ لگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 11 سے 12 مہینے پاکستان کا ایک دوسرا زبردست اسٹروک تھا آپریشن بنیاری المرصوص کے بعد سے. پاکستان کی یہ کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو جو ہے وہ امیج کو ٹھیک کرنے میں بہت معاون کر. اچھا، ہم نے ملٹری آپریشنس کیے، ہم نے دہشت گردی سے اپنے ملک کو صاف کیا، لیکن اس سے ہمارا فائدہ ہوا. اب جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کیسے اپنا اسٹرانگ ڈیفینس میکینزم رکھتا ہے، اور ملٹری آپریشنز میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے، مین پاور میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ اسٹرانگ
نہ صرف ایئر ڈیفینس سسٹم ہے بلکہ ان اینی وے وی آر کیپیبل انف فار دا کائنیٹک مینز آف وارفیئر. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے ہم نے ڈپلومیسی کے گراؤنڈ میں دکھایا کہ سائیکولوجیکل مینز آف وارفیئر ہو یا ڈپلومیٹک سفارتکاری کی جیتو پاکستان ون ون سچویشن پر ہے. ہم جنگ کے میدان میں بھی جیتنا جانتے ہیں اور کھیلنا جانتے ہیں, ہم سفارتکاری کے میدان میں بھی جیتنا اور کھیلنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان کا وہ امیج کہ ہم صرف اسٹرگلنگ فیز میں ہیں اور ہم اکنامک اسٹرگلنگ فیز میں, تو بالکل ہم ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرضے واپس ہم نے کسی نے ہم سے قرضے کا تقاضا کیا, اپنے ہمارے سارے پچھلے احسانات بھول کر ہم نے کہا جناب فی الفور آپ کو واپس کرتے ہیں. ہم نے وہ خودداری کا بھی ثبوت دیا, اس سے پاکستان کی ایک اور امیج بلڈنگ ہوئی ہے. پاکستان کا کوئی پرابلم ہے یو اے ای کے ساتھ آج کل؟ بیکاز وہ اسرائیل سائڈ پر ہے نا, مطلب ان سینس یو اے از مور انکلائنڈ ٹوورڈز آئی وڈ سے, کیسی پالیسی ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ 10 ملین میں سے 4 ملین تو آپ کے یہاں پہ انڈینز موجود ہیں. جب اتنی اسٹرانگ انڈین لابی یو اے میں موجود ہے تو یہ تو خود ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ کیا کون سے موساد کے ایجنٹس کے ساتھ ساتھ وہ انڈین ایجنٹس کو خود پال رہے ہیں. لیکن میں خود پرسنلی اس چیز کا وکٹم رہا ہوں, اور جب ہم شروع سے یہ بات کرتے آئے تھے کہ یو اے از ناٹ اے فرینڈلی نیشن اور وہ آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں چل رہے پہلے سے بھی, تو تب ہمارے اوپر تو سینکشنز لگا دی گئیں, ہمیں بین کر دیا گیا, ہمارے اوپر انکوائریز بھی شروع ہوئی موفا کی طرف سے اور ہر طرف سے. ٹھیک ہے کہ آپ ہماری فرینڈلی نیشن کے اگینسٹ بول رہے ہیں. آج گورنمنٹ کی اپنی پالیسی شفٹ ہو گئی ہے اور پھر کل کو شفٹ ہو جائے گی. نہیں دیکھیں, آپ کو جو پالیسی شفٹ سے آپ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے جیو پولیٹیکل سیناریو میں. دیکھیں اقوام کے مزاج بھی انسانوں کی طرح بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح انسان جو ہے آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے آپ بھی ویسے نہیں تھے, میں بھی ویسے نہیں تھی, ہم سیکھتے ہیں, ہم بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو ہمیں ہمارے لیے مناسب لگتا ہے ہم اس طرف جاتے ہیں. تو ممالک کے مزاج بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کل کوئی میرے حق میں بہتر تھا اور آج نہیں ہے تو مجھے اس کے ساتھ اس کو لائبلٹی کے طور پر لے کر نہیں چلنا چاہیے. کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اس ملک کے جرنلسٹ کا اب کے حکومت کے جو ان کی مرضی کے مطابق جو ان کے دوست ملک ہیں ان کا ساتھ دے؟ آپ اپنی پرسنل ڈومین میں, میں اپنی پرسنل میں نہیں, میں تو ایک ویسے اوور آل ایک جنرل سوال کروں گا. پاکستان میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے, جرنلسٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے. نہیں, میرے خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ اف یو آر اے پاکستانی جرنلسٹ تو آپ کو پاکستانی نیشنل انٹرسٹ میں جو چیزیں آپ کو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ کی خارجہ پالیسی میں کیا ہے, آپ کی نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے, آپ کے ڈپلومیٹک گراؤنڈ میں کون سی چیز آپ کو بینیفیشل آپ کے لیے, آپ کو ایز اے صحافی بھی جو ہے آپ کو وہی چیز ساتھ لے کر چلنی چاہیے. اف یو آر ہولڈنگ اے گرین پاسپورٹ, میں بات کہنا چاہوں گی ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے مناظر ہیں, اگر آپ CNIC پاکستانی رکھتے ہیں, اگر آپ گرین پاکستان ہولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہی بات کرنی چاہیے, آپ کو اسی دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جتنی مجھے لگتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے ملک میں ہے, جس کا بہت ناجائز فائدہ بھی ہم نے آزادی صحافت کے نام پر جو ہے کہیں پہ اٹھایا بھی ہے. ٹھیک ہے, محتاط اور رسپیکٹڈ کنٹریز جو کیا کرتی ہیں کہ وہی چیز دکھاتی ہیں جو کہ دکھائی جانی چاہیے, جس سے آپ کی, میں USA میں مطلب US ایز ویل, وہاں پہ بھی مجھے کام کرنے کا کچھ اتفاق ہوا, وہ سب کچھ کور نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی اسکول میں بلڈ شیڈز اس طرح سے نہیں دکھائے جاتے ہیں, وہاں پر اسکول کی باہر سے فوٹیج دکھائی جاتی ہے, نہ کہ کتابوں کے اوپر جودو خون, وہ جو ہماری مائنڈ میں ابھی تک فریش ہے, ویژولز جو فریش ہیں. تو وہاں پر بہت محتاط صحافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا وہاں پہ سیاسی پارٹی کو اگر کوئی فیور کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی کی وہ ہیں حق میں اور اس کی بولنا چاہے, فریڈم آف اسپیچ کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی ڈرتے دبکتے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی آواز اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان کی آواز کو سنا بھی جاتا ہے. اچھا, وہاں پر تو وہ سیاسی بصیرت لوگوں کو اتنی حاصل ہی نہیں ہے, مطلب وہ اس طرح سے جانتے ہی نہیں. ایک اسٹیٹ کے لوگ جو دوسری اسٹیٹ کو نہیں جان رہے ہوتے, جب تک یہ کانفلکٹ شروع نہیں ہوا تھا تو وہاں کی بھی ویسٹرن کنٹریز کی بھی جو عام عوام ہے وہ اپنے پالیٹکس میں اتنی زیادہ انوالو بھی نہیں تھی جتنے ہمارے ہاں. دیکھیں آپ کسی ہاؤس وائف سے بات کریں, بھی سوری ٹو سے عوام میں بہت انوالو ہے, صرف ہم بہت انوالو ہیں. نہیں, عوام جتنی ٹو سائیڈڈ. آپ دیکھیں ہمارے نیبر کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, کیا انڈین میڈیا BJP کے خلاف کچھ بول سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ملٹری کے خلاف ہو, حکومت کے خلاف ہو, ہم اپنے نیشنل ٹی وی چینل سے بیٹھ کر کتنا کھل کر بولتے ہیں, جیسے ویری کامن پریکٹس ہو گئی. میں آپ سے ڈفرینٹ وہ نہیں اوپینین نہیں رکھنا چاہوں گی, بٹ ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ وہاں کی عوام کو اتنا نہیں دیکھنا پڑتا, وہ اتنا نہیں انٹرمنگل ہوتے. سو کیا وہاں کی عوام جب کوئی, سپوز ایک چھوٹی سی ایگزامپل, وہاں کی انڈسٹری میں کوئی مووی بنتی ہے تو کیا وہ سینسرشپ میں اتنی ہی تاخیر کا شکار ہوتی ہے جتنا ہمارے ہاں ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو, جیسا میں نے کہا نا, وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنا کور بہت بہترین رکھا ہوا ہے. ہمیں وہ کور بھی صحیح اس طرح سے رکھنا نہیں آتا ہے. وہ محتاط صحافت کرتے ہیں, پھر دا وے دے کور اٹ
از لائک وہ بہت اچھے سے اس کو کور کرنا جانتے ہیں. ہم یا تو بہت اوپن بلنٹ ایک ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم زیادہ واویلا مچا دیتے ہیں ذرا سی سینسرشپ پہ. تو مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ درمیانی راستہ نکال کے کوئی بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے, جہاں پر کم بولنا چاہیے اگینسٹ اور آن ملٹری. یہ بھی فتنۃ الخوارج کی ایک بہت بڑی ایک سازش ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو اپنی فوج کے خلاف کر دو. ہاں تو بولنا بالکل بھی نہیں چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو جو ایکچوئل فوٹیج ہوتی ہے, جو ایکچوئل سینیریو ہوتے ہیں, انفارمیشن, وہ اس کو بھی محتاط انداز میں پریزنٹ کرنا چاہیے, ناٹ ایز اٹ از. اور جہاں پر سینسرشپ کہیں پہ کم لگانی چاہیے وہاں پہ ہم زیادہ لگا دیتے ہیں, اور جہاں پر ٹی وی چینل سے بیٹھ کے کم بولنا چاہیے وہاں پہ ہم زیادہ بول دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کب ہماری جو میڈیا سائڈ بھی ہے اور ہمارے جو اسکرین سے بولنے والی ہے وہ بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں گے. پاکستان کمز فرسٹ. ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی سے, کسی بھی انسان سے اور اپنی ذات سے بالاتر ہو کے پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں جو چیز ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور اپنی نیبرنگ کنٹری سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ جا کر اتنا ووکل نہیں ہوتے اپنے نیشنل چینلز پہ بیٹھ کر. اگر آپ کے کچھ اختلافات ہیں تو آپ وہ ضرور سارٹ آؤٹ کریں. آپ ایز اے صحافی جو ہے, صحافی کا کام ہی معاشرے کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے, آپ اس کی نشاندہی ضرور کریں. جیسے ڈاکٹر نبض دیکھ کے بتاتا ہے کہ جسم کے کس حصے میں آپ کو بیماری ہے, اسی طرح صحافی کا کام ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ نشاندہی کرنا ہے کہ کہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کریں, لیکن ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل انڈین میڈیا پہ جو ہم نے دیکھا, دیٹ از ایگزامپل what not to do, what not to do in صحافت. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کی بھی معیشت کافی متاثر ہو رہی ہے. پاکستان جس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز اے فورن جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ہو رہی ہے, آپ کی فورن پالیسی سے ریلیٹڈ, آپ کی ڈپلومیٹک اپروچ سے ریلیٹڈ. آؤٹ کم اس کا کیا نکلے گا کچھ عرصے بعد جب یہ جنگ اللہ کرے رک جائے, یہ بیٹھ جاتی ہے, سب کچھ سیٹل ہو جاتی ہے, پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ آؤٹ کمس تو آلریڈی ہمارے سامنے بہت فروٹفل سامنے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا میں نے کہا کہ آپریشن بنیادی مرسوس سے لے کر اب تک کا بھی بڑا خوبصورت سفر تھا. وی آر تھورلی انجوائنگ دی گولڈن ایئر آف پاکستان's ڈپلومیسی, اور اب پاکستان we can proudly say that we are Pakistani as a nation. وہی پاسپورٹ جو کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بٹ وی وانٹ انویسٹمنٹ, دی گڈ اکانومی, ٹھیک ہے, ایکسپورٹس, یہ چیزیں چاہیے پاکستان. ہمیں ڈیئر دیر از نو میجیکل اسٹک کہ ایک دن میں, جس طرح ملیحہ لودھی صاحب کی بات میں نے کوٹ کی تھی پہلے بھی کہ ڈپلومیسی از اے پروسیس, از ناٹ جسٹ این ایونٹ. کہ ابھی 2 مہینے کی جنگ میں ایک دن کی 21 گھنٹے کی مذاکرات میں آپ سمجھیں گے کہ آپ کی جو اسٹرگنی اکانومی ہے وہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ بام عروج پر پہنچ جائے گی. تو یہ بھی ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہے. آج پوری دنیا پاکستان کی بات کر رہی ہے, کل سے انویسٹمنٹ شروع ہوں گی, کل سے لوگ پاکستان آنا شروع ہوں گے, پرسوں سے انویسٹمنٹ شروع ہوگی, تو ترسوں جا کر جو ہے اس کے فروٹس نکالنا شروع ہوں گے. سو آج پاکستان کو لوگ جانتے ہیں. دا موسٹ گوگل پہ جو سرچ کنٹری پاکستان تھی 10 سال 2014 میں, مطلب میں بہت سارے امریکن سے ملی جن کو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ پاکستان میپ پر کہاں ہے نا, ایک ایوریج امریکن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ہمارے کچھ لیڈرس کے نام معلوم تھے, ہمارے کچھ کرکٹرس کے اور ہمارے کچھ اسکواش چیمپئنس کے نام معلوم تھے. ٹھیک ہے, ہمارے اسپورٹس مین اور پولیٹیشین سے, اچھا وہ پاکستان. ٹھیک ہے, آج پوری دنیا کو معلوم ہے پاکستان کہاں ہے, پاکستان کیا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے, پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے, پاکستان کا آرمی چیف کون ہے. تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں جناب کہ اسمال بزنس انٹرپرائزز سے شروع کریں, اب آپ دیکھیے گا کہ بزنس کے مواقع بھی جو ہے ہمارے جو بزنس مین اگر وہی کہیں تجارت کرنے جاتے ہیں, وہ اپنا بزنس اب کھولنے جاتے ہیں, تو لوگ اب ٹرسٹ کریں گے پاکستان پہ, پاکستان کے بزنس کمیونٹی پہ لوگ اب ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے. آپ ہمارے سوالات کو ایسے مت لیں کہ وی آر ہٹنگ آن پاکستان. ہم ایک عام پاکستانی کی طریقے سے سوال پوچھتے ہیں کہ میں ایک بچہ, ایک عام پاکستانی ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ترکی کے نیشنل ڈے پہ میرا ملک سجا ہوتا ہے ترکی کے جھنڈوں سے, اور میں بحیثیت پاکستانی ترکی کا ویزا نہیں حاصل کر سکتا. یو اے ای میرا فرینڈلی نیشن کنٹری ہے, میں اس کا ویزا حاصل نہیں کر سکتا. امریکنس کے ہم حق میں ہیں, یورپینس ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ایمبیسیز کو ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن یہاں کے بچے کو وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا سب کچھ جو ہے وہ شو کروا کے, اپنا آپ کو پروف کروا کے وہاں پر جانا پڑتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ذرا بات کریں کہ ان آؤٹ کمز کی وجہ سے ہماری ڈپلومیٹک جو حیثیت بڑھی ہے, اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی مائی ڈیئر, میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, اٹس اے پروسیس. ٹھیک ہے, کل جو ایک ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ اسٹیٹ مشہور تھا,
ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا جو آپ بتا رہے ہیں, اور ہمیں اس کا بڑا دکھ تھا. ہماری بھی چیکنگ جو ہے وہ ایئرپورٹس پہ جا کر ویسے ہوتی تھی ایز اے پاکستانی جرنلسٹ, ہمیں اس بات کا بہت دکھ تھا. لیکن اب دیکھیں کہ اب پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اس ایک سال میں, ایک سال پہلے سے ابھی جو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے, آج ہم پاکستانی پاسپورٹ ایئرپورٹ فخر سے لے کر جا رہے ہیں, کل تک ہم نہیں جا رہے تھے. ٹھیک ہے, سو آج ہم فخر سے لے کر جا رہے ہیں, تو وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ کہیں پہ اب اگر آپ ایز اے بزنس مین جاتے ہیں تو آپ پہلے ٹرسٹ نہیں کرتے تھے لوگ, اب کریں گے ود پیسج آف ٹائم کریں گے. اسمال بزنس انٹرپرائزز سے لے کر اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ لے کے, تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, وہ جو پولرائزیشن تھی, اب وہ کم ہوگی. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. ہمارے بزنس کے مواقع ہوں, ہماری ڈپلومیسی کے مواقع ہوں, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, تو ابھی دنیا نے ہم پر اعتبار کرنا دوبارہ سے شروع کیا ہے. پاکستان جو کہ ایک اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو بحال کرنے میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. سو اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ مائٹ ٹیک ایئرس. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ, اور یہ ہوپ ہی ہے جو ہمیں اپنے لوگوں میں پہنچانی ہے, اسپیشلی اپنی جو ملینیلز. اور آئی ایم ورکنگ ود SIFC, ٹھیک ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ وہ ریز کر رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ اس کے یہ سب آگے کا پروسیس بھی جب شروع ہو جائے گا, ہمارے جو پاکستان کے اندر اداروں کی حیثیت ہے, اور پاکستان کے اداروں سے مراد ڈفرینٹ ہمارے آرگنائزیشنس جو ہیں جو کام کر رہی ہیں, پاکستان میں جب تک کرپشن کلچر بھی ختم نہیں ہوگا نا میم, ٹھیک ہے, تو وہ جتنا مرضی آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو کھینچ کے لے آئیں, ہمارے وہ ہے نا کہ ہم وہ ہمارے آپس کے مسائل ہیں, وہ مسلمان ہیں جو کہ میں کہتی ہوں صرف آنیسٹی آ جائے ہمارا, ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ہم سے بہترین مسلمان بھی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا مسلمان وہ ہے جو کہ بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا, بددیانتی نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے بحیثیت مسلمان اگر ہم صرف آنیسٹی کو اپنا لیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم سے زیادہ ویجیلنٹ, ہارڈ ورکنگ, اسمارٹ لوگ نہیں ہیں. اگر ہم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, منحصل قوم آنیسٹی سے کام لیں, تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اس میں اپنا سیلف انالیسس بھی ہمیں کرنا چاہیے, نہ کہ سارا کچھ آپ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں. تو سب کچھ آپ کے لیے گورنمنٹ نہیں کرتی. جانے سے پہلے اس چیز کا بھی ذرا ہم کامنٹ کیجیے گا, کیا لگتا ہے آپ کو جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی ایک اور لہر کی طرف کوششیں جاری ہے ہماری سفارتی, کیا لگتا ہے کب تک ممکن ہو سکتا ہے, اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بیکاز ساری دنیا کی آنکھیں بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ ٹاکس ہوں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے جو کہ اچھا اور بہتر ہو. جی بالکل. ابھی دیکھیں کہ جو مذاکرات ابھی ہوں, ان کو ہمیں ایک نتیجہ تو نہیں نکلا, لیکن ہم اس کو فیل بھی نہیں کہتے. مطلب ایک کامیاب, ایک دیکھیں دو ایسے حریف کا, ایک ایسے حریف کا, دو ایسے حریف کا ایسے ساتھ ٹیبل پہ ہم جیسے ہم بیٹھ کر ہاتھ ملا کر بیٹھنا ہی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. اور اب دوسرا مرحلہ جو کہا جا رہا ہے کہ راؤنڈ ہوگا, اس کی میزبانی کا صحرا بھی پاکستان کسی مسلم کنٹری کے سر ہی جائے گا. سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جو دوسرا راؤنڈ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بہتر نتیجہ نکل سکے گا. اور ابھی ڈی جے وینس نے ایک امریکن ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ہی بھی کہا بھی ہے پاکستان کا, اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی, کہ وہ بے نتیجہ مذاکرات نہیں تھے. اور ٹرمپ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ وہ بے نتیجہ مذاکرات نہیں تھے, لیکن کہ کسی حتمی نتیجے کی طرف جو ہے مے بی سیکنڈ راؤنڈ تک بات پہنچے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں انشاءاللہ مذاکرات جو ہیں the whole world is expecting something good. دعا گو تو ہم ہیں, پوری دنیا ہے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے. خواتین و حضرات, لاسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں, دیٹ از ہسٹری. ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے ایک ممتاز اسلامی مفکر, اسکالر, معروف عالم دین اور ایک مؤثر مقرر بھی تھے. ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن مجید کی فہم و تدبر کو عام کرنے اور نوجوان نسل کی دینی اور فکری تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کی. انہوں نے اسلام اور پاکستان پر تقریباً 60 سے زائد جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں, جن میں سے ان کی انگریزی سمیت کئی زبانوں میں یہ کتابیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہیں. وہ تنظیم اسلام کے نام سے ان کی جو جماعت تھی اس کے بانی تھے, اور وہ امت مسلمہ میں بیداری, اتحاد اور پھر اسلام کے نفاذ کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہے وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی میں ہمیشہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کی, اور امت کے مسائل جو ہے ان کے حل کے لیے بہت سارا کام کیا. اسٹار آف ایکسیلنس ایوارڈ 1981 میں صدر پاکستان کی جانب سے انہیں نوازا گیا, اور ان کی اسلامک ریسرچ میں جو خدمات تھی ان کے اعتراف میں یہ ایوارڈ ان کو دیا گیا. اور آج کے دن یعنی کہ آج ان کی برسی ہے, اور آج ان کو جو ہے وہ احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا جائے. اور وہ پاکستان کی تاریخ میں بے شک ایسا نام
नाम है जिनको कभी भूला नहीं जा सकता, उनकी लिखी जो उनकी है चीज़ें हैं, किताबें हैं, वो आज भी हमारे सब के लिए मशाल राह है. सो उनको हमेशा याद रखा जाएगा. और वैसे भी मुझे दिखने से जब भी मैं उनकी तस्वीर देखती हूँ मुझे बहुत खुश मिजाज से इंसान लगते हैं. सो वो जो खुश मिजाजी है वो उनकी लिखाई की में भी हमें नज़र आती है. आज के प्रोग्राम से बस इतना ही. हमारा ख्याल रखिए, मुलाकात होगी कल. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह निगहबान.